यूट्यूब चैनल डीप एक्सपर्ट रिव्यूज के इस नए और बेहद तफसीली तज्जिए में खुशामदीद। शुक्रिया। आज का मुताला वाकई बहुत गहरा होने वाला है। हाँ, लेकिन आगाज करने से पहले एक निहायत अहम ऐलान। ये ऑडियोज एआई के जरिए तैयार किए गए हैं, इसलिए इनमें जिन्स व तलफ़्फ़ुज़ की खामियां हो सकती हैं। ये मवाद बिल्कुल तालीमी मकासद के लिए है। बिल्कुल तालीमी मकासद के लिए। तो चलिए इस ऐलान के बाद सीधा आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज हम जिस किताब के सफ़हात में उतरने वाले हैं उसका नाम है वाई वी डाई, द न्यू साइंस ऑफ एजिंग एंड द क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी। एक जबरदस्त किताब। और सबसे खास बात, इसके मुसन्निफ हैं नोबेल इनाम याफ्ता वेंकी रामाकृष्णन। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे सेल्स के अंदर मौजूद राइबोसोम की साख्त दरियाफ्त की थी। जी हाँ, और ये रॉयल सोसाइटी के साबिक सदर भी रह चुके हैं। सही। लेकिन सुनने वालों के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इस पूरी एंटी एजिंग की सनत में इनका अपना कोई कारोबारी मफाद नहीं है। असल में यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। देखें, आजकल हम देखते हैं कि एंटी एजिंग और ज़िंदगी लंबी करने के हवाले से हज़ारों प्रोडक्ट्स और दावे मार्केट में मौजूद हैं। दावे तो बहुत हैं। इनकी कोई अपनी कंपनी नहीं है जो जवानी के ठेके ले रही हो, इसलिए इनकी तहकीक बिल्कुल सच्ची और गैर जानिबदाराना है। ऐसे में एक ऐसा मुसन्निफ जो बुनियादी साइंस का माहिर हो और जिसका कोई प्रोडक्ट बेचने का इरादा ना हो, जब वो बात करता है तो हमें हकीकत और महज ख्याली बातों के दरमियान फ़र्क समझने में बहुत मदद मिलती है। सही बात है। आज हम जिस्म, मौत और इंसानी उम्र की हुदूद का एक बेहद गहरा और तवील मुतालिया करेंगे। एक लंबा सफ़र है ये। और ये किताब दरअसल उसी सफ़र को आम फहम मिसालों से समझाती है कि मौत दरअसल होती क्या है। चले इस सफ़र का आगाज़ वहीं से रखें जहाँ से इंसानियत ने मौत को समझना शुरू किया था। मौत का तसव्वुर हमारे लिए कोई नया तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुसन्निफ ने किताब का आगाज़ एक बहुत ही दिलचस्प तारीखी वाक़े से किया है। 1922 की बात है, जब हावर्ड कार्टर ने मिस्र में तुतनखामून की कब्र दरियाफ्त की थी। वही कब्र जो 3000 साल से बंद थी। हाँ, सोचिए ज़रा, 3000 साल। जब उसे खोला गया तो अंदर फरोइश का ममीफाइड जिस्म, उसके चेहरे पर सोने का मास्क और ढेरों खजाने मौजूद थे। मिस्री लोगों का मौत के हवाले से एक बड़ा गहरा अकीदा था। जी, वो मानते थे कि मौत के बाद एक अनूबिस नाम का देवता होता है जिसका सर गीदड़ जैसा होता है। वो मरने वाले का दिल एक तराजू में तोलता है और दूसरे पलड़े में एक पर यानी फेदर रखता है। अगर दिल पापों से भरा होता तो अंजाम खौफनाक होता, और अगर दिल हल्का होता तो हमेशा की ऐश और इशरत वाली जिंदगी मिलती। ये वाकया सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नफ्सियाती सच की तरफ इशारा करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो इंसान ज़मीन पर वाहिद ऐसी मखलूक है जो अपनी मौत के अंजाम से पूरी तरह बाखबर है। वाहिद मखलूक? हाँ, देखिए, एक हिरन शेर से डरता है, हाथी अपने मरे हुए साथियों का दुख भी मनाते हैं, लेकिन उन्हें ये इदराक नहीं होता कि उन्होंने खुद भी एक दिन मरना है। सही कहा। ये एक ऐसा बोझ है जो सिर्फ इंसानी जहन उठाता है। और इसी खौफ से निपटने के लिए फिलोसोफर स्टीफन केव ने कहा था कि इंसानियत ने 4 मंसूबे यानी 4 प्लान्स बनाए हैं। हाँ, ये 4 मंसूबे मुझे पढ़कर बहुत दिलचस्प लगे। थोड़ा इनको खोलकर बयान करते हैं। प्लान 1 तो बहुत सादा है, हमेशा जिंदा रहा जाए, यानी मौत को ही हरा दिया जाए। जो कि अभी तक तो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन अगर ये काम ना आए तो इंसानियत ने प्लान बी सोचा, यानी मौत के बाद जिस्मानी तौर पर किसी न किसी तरह वापस आया जाए। ये वही मंसूबा था जिस पर मिस्री लोग ममिफिकेशन के जरिए अमल करते थे, जिस्म को महफूज रखकर। और जब वक्त के साथ ये भी नामुमकिन लगने लगा तो फिर प्लान सी सामने आया, जो दुनिया के बेशतर मज़ाहिब में पाया जाता है। वो ये कि जिस्म भले ही फानी हो और मिट्टी में मिल जाए, लेकिन रूह हमेशा जिंदा रहती है। और आखिर में आता है प्लान डी, जो उन लोगों के लिए है जो शायद रूहानियत पर इतना यकीन नहीं रखते। उनका मंसूबा ये होता है कि अपनी नस्ल, अपने बच्चों या अपनी किसी अजीम काम के जरिए इस दुनिया में अपना नाम जिंदा रखा जाए। जैसे लोग किताबें लिखते हैं या इमारतें बनाते हैं, ताकि उनके मरने के बाद भी उनकी याद बाकी रहे। वैसे प्लान ए की तो अजीब ही मिसालें मिलती हैं तारीख में। चीन के पहले बादशाह किन शी हुआंग का वाकया ही देख लें। ओह हाँ, वो मरकरी वाला वाकया।
اس نے موت سے بچنے کا اتنا شدید خوف پا لیا تھا کہ اس نے آب حیات کی تلاش شروع کر دی۔ اسے کسی نے ایک شربت بنا کر دیا جس میں مرکری یعنی پارا شامل تھا، اور اس نے زندہ رہنے کے لیے وہ زہریلا شربت پی لیا جس سے اس کی جان ہی چلی گئی۔ موت سے بچنے کے چکر میں موت کو گلے لگا لیا۔ بالکل، اور اس کی قبر کا نظارہ تو آج بھی حیران کرتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ 7,000 مٹی کے سپاہیوں یعنی ٹیراکوٹا واریئرز کی ایک پوری فوج دفن کروائی تاکہ موت کے بعد کی دنیا میں بھی اس کی حکومت قائم رہے۔ لیکن وقت کے ساتھ سائنس نے آہستہ آہستہ ان پرانے عقیدوں اور ٹوٹکوں کی جگہ حقیقت کو سمجھنا شروع کیا۔ اب ہم موت کو کسی دیوتا یا آب حیات کے بجائے خالیوں یعنی سیلز کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں سیلز کی بائیولوجی کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین تشبیہ کتاب میں دی گئی ہے۔ ذرا ہم اپنے جسم کے خلیوں کو لندن یا نیو یارک جیسے کسی عظیم اور پیچیدہ شہر سے تشبیہ دے کر سوچتے ہیں۔ ایک شہر آخر کیسے چلتا ہے؟ وہاں پاور پلانٹس ہوتے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کچرا اٹھانے اور صفائی کا ایک مکمل نظام ہوتا ہے۔ ہمارا ہر ایک سیل بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ مائٹوکونڈریا اس سیل کا پاور پلانٹ ہے، پروٹینز کو ادھر ادھر لے جانے والا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے، اور لائسوزومز وہ کچرا اٹھانے والے ٹرک ہیں جو خراب مواد کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کیا ہے؟ اگر یہ شہر اتنا پرفیکٹ ہے تو یہ تباہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پر ارنسٹ ہیمنگوے کا ایک مشہور کال بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ایک ناول میں جب ایک کردار سے پوچھا گیا کہ وہ بینکرپٹ یعنی مفلس کیسے ہوا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، گریجولی دین سڈنلی، یعنی آہستہ آہستہ اور پھر اچانک۔ بڑھاپا اور موت بھی بالکل اسی فارمولا پر کام کرتے ہیں۔ پہلے آہستہ آہستہ اس سیل والے شہر میں کچرا اٹھانے کی گاڑیاں خراب ہونے لگتی ہیں، بجلی تھوڑی کم ہونے لگتی ہے، ہمارے مالیکیولز اور ڈی این اے میں چھوٹی چھوٹی خرابیاں جمع ہونے لگتی ہیں جنہیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے، اور پھر اچانک ایک دن پورا نظام بیٹھ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اور پھر اچانک والی مثال بہت گہری ہے، اور اسی تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے 19ویں صدی کے مشہور سائنسدان آگسٹ ویزمین کا نظریہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک ایسا کنسپٹ دیا جس نے بائیولوجی کی دنیا میں واقعی ہلچل مچا دی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے جسم میں 2 بنیادی قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ایک ہیں سومیٹک سیلز، یعنی وہ سیلز جو ہماری آنکھیں، دل، دماغ، ہاتھ اور پاؤں بناتے ہیں، ہاں، اور دوسرے ہیں جرم لائن سیلز، یعنی ہمارے ریپروڈکٹیو سیلز، سپرم اور ایگ۔ وائزمین کا کہنا تھا کہ موت صرف اور صرف سومیٹک سیلز کی ہوتی ہے۔ تو جرم لائن سیلز کا کیا ہوتا ہے؟ جرم لائن سیلز ایک طرح سے لافانی یعنی ایمورٹل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں چلے جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ رکیے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کی نظر میں ہمارا یہ جسم جس کی ہم اتنی پرواہ کرتے ہیں، جسے ہم شیشے میں دیکھتے ہیں، یہ صرف ایک فانی ذریعہ ہے؟ بالکل، ایک گاڑی کی طرح جس کا کام صرف اتنا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے مسافر یعنی ہمارے ڈی این اے اور جرم لائن سیلز کو اگلی منزل یعنی اگلی نسل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی سخت حقیقت ہے۔ پورا سچ یہی ہے۔ اس تصور کو ڈسپوزیبل سوما تھیوری کہتے ہیں۔ ایوولوشن کو ہمارے جسم کے ہمیشہ زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف جینیٹک مٹیریل آگے بڑھانا ہے۔ صحیح۔ جب ایک بار بچے پیدا ہو گئے اور ان کی شروعاتی پرورش ہو گئی تو اس جسم کی حفاظت پر توانائی خرچ کرنا ارتقاء کے لیے فضول ہے۔ لیکن اس پر ایک بہت عام سوال اٹھتا ہے اور لوگ اکثر اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ موت اس لیے آتی ہے تاکہ دنیا میں پرانے لوگ چلے جائیں اور نئی نسل کو آنے کی جگہ مل سکے۔ ایک طرح کا قربانی کا جذبہ جسے گروپ سلیکشن کہا جاتا تھا، لیکن سائنس اس بھلائی والے نظریے کو پوری طرح رد کرتی ہے۔ کیوں؟ ارتقاء گروپ کی بھلائی کیوں نہیں سوچتا؟ اگر ارتقاء چاہتا کہ پرانے لوگ نئی نسل کے لیے جگہ چھوڑیں تو بائیولوجی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیٹر میوٹیشن پیدا ہو جاتا۔ چیٹر میوٹیشن؟ یعنی کوئی ایسا مفاد پرست جین جو اس قانون کو توڑ دے؟ ہاں، یہ چیٹر جین بھلائی کے اصول کو توڑ دیتا، خود ہمیشہ زندہ رہتا اور اتنے بچے پیدا کرتا کہ پوری آبادی پر قبضہ کر لیتا۔ ارتقاء صرف اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ کون اپنے جینز سب سے زیادہ آگے بڑھا سکتا ہے،
اسے نسلوں کی جگہ بنانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ چلیے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ اگر موت اور بڑھاپا نئی نسل کو جگہ دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر یہ بیماریاں اور جسم کا کمزور ہونا ہماری بائیولوجی میں آیا کہاں سے؟ یہاں ہالڈین، فشر اور میڈاور جیسے سائنسدانوں نے میوٹیشن ایکیومولیشن کا بڑا اہم نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے جسم میں کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جو جوانی میں تو چھپ رہتے ہیں لیکن 60 یا 70 سال کی عمر میں جا کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ارتقا ان برے جینز کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جب تک ہم اس عمر تک پہنچتے ہیں جہاں ان کا نقصان ظاہر ہوتا ہے، ہم تب تک اپنے بچے پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ برے جینز اگلی نسل میں پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں۔ ایوولوشن کو بڑھاپے کی بیماریوں سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ کھیل پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی بات میں ایک اور لیئر شامل کرتے ہیں جو جارج ولیمز نے اینٹیگونسٹک پلیوٹروپی کے نام سے پیش کی۔ لفظ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن اس کا مطلب بہت عام فہم ہے۔ اس نظریے کے مطابق کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 مختلف اثرات ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ ایسا سمجھے کہ ایک جین جوانی میں تو جسم کی نشو نما کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، لیکن وہی جین 80 سال کی عمر میں جا کر کینسر جیسی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ارتقاء اس جین کو ختم کرنے کے بجائے حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس نے جوانی میں فائدہ پہنچایا تھا جس سے بچے پیدا کرنے کے امکانات بڑھ گئے تھے۔ اسے ایک گاڑی کے انجن کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ انجن کو حد سے زیادہ تیز چلانے کے لیے کوئی ماڈیفیکیشن کرتے ہیں تو شروع کی ریسز میں تو گاڑی سب کو پیچھے چھوڑ دے گی، لیکن چند سال بعد وہ انجن پوری طرح تباہ ہو جائے گا۔ ایوولوشن صرف شروع کی ریسز جیتنے پر دھیان دیتی ہے، لانگ ٹرم مینٹیننس اس کے نظام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ مثال ہے یہ۔ اب جب ہم ارتقاء، جینز اور بچے پیدا کرنے کی بات کر ہی رہے ہیں تو انسانوں میں عورتوں کے مینوپاز کی سائنس پر بھی تھوڑی بات کرنی چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت حیران کن بات ہے۔ زیادہ تر جانور اپنی موت کے دن تک ریپروڈکٹیو سائیکل میں رہتے ہیں اور بچے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں میں عورتیں اپنی آدھی زندگی گزارنے کے بعد اس صلاحیت سے باہر آ جاتی ہیں۔ پھر بھی وہ کئی دہائیوں تک زندہ رہتی ہیں۔ سائنس نے اسے سمجھانے کے لیے گڈ مدر ہائپوتھیسس اور گرینڈ مدر ہائپوتھیسس جیسے تصورات پیش کیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اس لیے بچے پیدا کرنا بند کر دیتی ہے اور پھر بھی طویل عمر پاتی ہے تاکہ وہ اپنے موجودہ بچوں اور آگے ان کے بچوں یعنی پوتے پوتیوں کی پرورش میں مدد کر سکے۔ صحیح، وہ وسائل اکٹھے کرتی ہے، خوراک اور تجربہ اگلی نسل تک پہنچاتی ہے تاکہ ان کی بقا یقینی ہو۔ لیکن اس میں ایک اور کمال کی بات کتاب میں بتائی گئی ہے، وہ کلر ویلز والی مثال۔ انسانوں کے علاوہ کلر ویلز میں بھی مینوپاز ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہاں سے ہمیں ایک نیا نظریہ ملتا ہے جسے انٹر جنریشنل کانفلکٹ یعنی نسلوں کا ٹکراؤ کہتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ کلر ویلز کے جھنڈ میں جب ایک بڑی عمر کی ماں اور اس کی بہو دونوں ایک ہی وقت میں بچے پیدا کرتی ہیں تو وسائل اور خوراک کے لیے آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں اپنے بچوں کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں۔ اس ٹکراؤ میں نظام ایسا بنا کہ بڑی عمر کی ویل بچے پیدا کرنا بند کر دیتی ہے۔ وہ اپنے تجربے سے جھنڈ کو شکار کرنا سکھاتی ہے اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے میں مدد کرتی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی ہی فیملی کے ساتھ خوراک پر لڑا جائے۔ یہ قدرت کا ایک انتہائی سوچ سمجھ کر بنایا گیا سمجھی نظام لگتا ہے۔ قدرت کے کارخانے کے عجیب راز ہیں۔ اب اگر ہم جانوروں کی اس دنیا میں عمر کی حدود اور موت کو مزید غور سے دیکھیں تو ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو ہمارے عام مشاہدات کو الٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ جیسے کہ کلائبرز لا۔ ہاں، کلائبرز لا۔ اس کے مطابق عام طور پر جانور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عمر اتنی لمبی ہوتی ہے۔ ایک چوہا چھوٹا ہوتا ہے اور جلدی مر جاتا ہے، جبکہ ہاتھی بڑا ہوتا ہے اور لمبا جیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بڑے جانوروں کا میٹابولک ریٹ یعنی ان کے جسم میں توانائی جلنے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ اور ایک حیران کن تحقیق یہ بھی ہے کہ تقریباً ہر جانور کا دل اپنی پوری زندگی میں رفلی 1.5 یعنی 1.5 بلین مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب کو دھڑکنوں کا ایک مقرر کوٹا مل کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اگر بات صرف اس کوٹا تک محدود ہوتی تو سائنس شاید یہاں آ کر رک جاتی۔ اصلی تجسس تو ایکسیپشنز یعنی استثناءات میں پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ سائنسدان سٹیون آسٹیڈ نے ایک نیا پیمانہ ترتیب دیا جسے لانجیویٹی کوشنٹ یا LQ کہتے ہیں۔ یہ LQ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی جانور کے جسم
اور اس کے سائز کو دیکھتے ہوئے میتھمیٹیکل مطابق اسے کتنے سال جینا چاہیے اور حقیقت میں وہ اس سے کتنا زیادہ جیتا ہے۔ اگر انسان کی بات کی جائے تو ہمارا LQ 5 ہے، یعنی ہم اپنے وزن اور سائز کے جانور کے حساب سے 5 گنا زیادہ جیتے ہیں۔ یہ بہت فخر کی بات لگتی ہے، لیکن ہم اس لسٹ میں ٹاپ پر نہیں ہیں۔ ایسے 19 جانور ہیں جو اس پیمانے پر انسان سے آگے نکل گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چمگادڑ ہے جسے برانڈز بیٹ کہتے ہیں، اس چمگادڑ کا LQ 10 ہے۔ وہ کتنے ڈیکیڈز جیتی ہے، حالانکہ وہ چوہے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت پوری سائنٹیفک کمیونٹی جس جانور پر حیران ہے وہ ہے نیکڈ مول ریٹ۔ پتہ نہیں سننے والوں نے اس کی تصویر دیکھی ہے یا نہیں۔ یہ ایک بے بال جھریوں والا چھوٹا سا چوہا نما جانور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں عجیب لگتا ہے، لیکن اس کا LQ 6.7 ہے، اور اس کی جو خاصیت ہے وہ بائیولوجی کے اصولوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چوہے عام جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے۔ یہ زمین کے اندر گہری سرنگوں میں بالکل چونٹیوں یا شہد کی مکھیوں کی طرح مل کر رہتے ہیں۔ انہیں ایسو سوشل جانور کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک رانی ہوتی ہے جو صرف بریڈنگ کرتی ہے، اور باقی سب ورکر ہوتے ہیں جو خوراک لاتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات ان کی بائیولوجی میں چھپی ہے۔ ان چوہوں کو کینسر نہیں ہوتا، اور ہماری موت کا ایک بہت عام قانون ہے جسے گومپٹز لا کہتے ہیں، وہ ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہاں تھوڑا رکیے، یہ گومپٹس لا والا نقطہ ذرا کھول کر سمجھائیں تاکہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے۔ ضرور۔ دیکھیں، گومپٹز لا ایک اصول ہے جو بتاتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ موت کا خطرہ کیسے بڑھتا ہے۔ انسانوں میں جوانی کے بعد ہر 8 سال میں مرنے کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی عمر 30 سال ہے اور مرنے کا خطرہ 1% ہے تو 38 سال کی عمر میں وہ خطرہ 2% ہو جائے گا، اور 46 میں 4%۔ لیکن نیکڈ مول ریٹ پر یہ قانون عام طریقے سے لاگو ہی نہیں ہوتا۔ ان کے مرنے کی شرح ان کی عمر کے ساتھ ویسے نہیں بڑھتی جیسے باقی تمام میملز میں بڑھتی ہے۔ وہ جوان چوہوں کی طرح ہی حرکت کرتے ہیں اور اچانک ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ ان پر لمبا اور طویل بڑھاپا عام جانوروں جیسا اثر نہیں ڈالتا۔ اور ان میں جو کینسر والی خاصیت ہے وہ تو سیدھا سائنس فکشن لگتی ہے۔ جب سائنٹسٹ ان نیکڈ مول ریٹ کے سیلز کو لیب میں کینسر پیدا کرنے والے ماحول میں رکھتے ہیں تو جہاں عام جانوروں کے سیلز تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹیومر بناتے ہیں، وہیں ان چوہوں کے سیلز کانٹیکٹ انہیبیشن نام کا ایک پروسیس شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی سیلز آپس میں ٹکراتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے اور وہ اپنا مزید بڑھنا روک دیتے ہیں۔ یعنی ان کا اپنا نظام انہیں کینسر سیلز بننے سے روک دیتا ہے۔ حالانکہ یہاں یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ نیکڈ مول ریٹ بھی امورٹل نہیں ہے، ان میں بھی بڑھاپا آتا ہے اور پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا پروسیس ہمارے مقابلے میں عجیب و غریب طریقے سے سست ہے۔ اگر ہم امورٹیلٹی یعنی عمر کے بڑھنے کے نظام کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ہائیڈرا اور امورٹل جیلی فش کا ذکر لازمی ہے۔ یہ ایسی مخلوقات ہیں جو اپنی بائیولوجیکل گھڑی کو واپس جوان حالت میں ریورس کر سکتی ہیں۔ یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں پائی جانے والی گرین لینڈ شارک جو آہستہ آہستہ تیرتی ہے اور اپنی زندگی آرام سے گزارتی ہے، لیکن اس کی عمر 400 سال تک ہو سکتی ہے۔ 400 سال! جب ہم ان جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ انسانی عمر کی آخر کیا حدود ہیں؟ اگر ہم پچھلے 150 سالوں کی تاریخ دیکھیں تو انسان کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی یعنی عام عمر میں تحقیق کے مطابق دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں لوگ اکثر غلط سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جینز اچھے ہو گئے ہیں۔ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اس اضافے کے پیچھے پبلک ہیلتھ، صاف پانی، سینیٹیشن اور سب سے بڑھ کر ہیبر بوش پروسیس کا ہاتھ ہے۔ یہ ہیبر بوش کا ذکر بہت اہم ہے کیونکہ عام طور پر لوگ عمر لمبی ہونے کا سارا کریڈٹ دوائیوں اور سرجری کو دے دیتے ہیں۔ ہیبر بوش ایک ایسا کیمیکل پروسیس ہے جس نے فضا میں موجود نائٹروجن کو آرٹیفیشل کھاد یعنی فرٹیلائزر میں بدلا۔ سوچئے، ہوا سے خوراک نکال لی گئی۔ اس ایک پروسیس کی وجہ سے زمین پر فصلوں کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس نے عالمی سطح پر قحط اور بھوک کو ختم کر دیا۔ خوراک ملتی رہی تو بچوں کے مرنے کی شرح کم ہو گئی، جو ایوریج عمر کو اوپر لے آئی۔ لیکن جہاں ایوریج لائف سپین بڑھا ہے وہاں میکسیمم لائف سپین یعنی زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کی حد آج بھی وہی ہے۔
سب سے طویل عمر کا تسلیم شدہ ریکارڈ جین کیلیمنٹ کے پاس ہے، جو 122 سال کی عمر میں وفات پائیں۔ اور ان کی سٹوری تو اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ لوگ عمر لمبی کرنے کے لیے فاسٹنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن جین کالمنٹ روزانہ 1.5 کلو چاکلیٹ کھا جاتی تھیں اور تقریباً صدی بھر انہوں نے اسموکنگ بھی کی۔ پھر بھی وہ 122 سال جیے۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس نے سائنسدانوں کے درمیان شدید بحث پیدا کر دی ہے۔ یہ بحث 2 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف جے اولشانسکی جیسے تحقیق دان ہیں جن کا ماننا ہے کہ انسانی عمر کی ایک فکسڈ حد ہے، ایک سیلنگ ہے جسے ہم پار نہیں کر سکتے، چاہے ہم میڈیسن میں جتنی مرضی بہتری لے آئیں۔ اور دوسری طرف جیمز واؤپل جیسے لوگ تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ عمر کی حدود الاسٹک ہیں، یعنی لچکدار ہیں، اور عمر مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور اس نظریے کے اختلاف نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ ان سائنٹسٹ کے درمیان باقاعدہ پیسوں کی شرط لگ گئی۔ سٹیون آسٹیڈ جو الاسٹیسٹی پر یقین رکھتے ہیں اور جے اولشانسکی کے درمیان $1 بلین کی بیٹ یعنی شرط لگی ہے۔ آسٹیڈ نے کلیم کیا کہ وہ انسان آج زندہ ہے جو 150 سال کی عمر پائے گا۔ دونوں نے اپنے تسلیم شدہ پیسے ایک فنڈ میں ڈال دیے ہیں اور فیصلہ آنے والی نسلیں کریں گی جب آج سے 1.5 صدی بعد دیکھا جائے گا کہ کون جیتا۔ اس پوری ڈسکشن کا سب سے انٹرسٹنگ حصہ وہ ریسرچ ہے جو سینٹینیرینز یعنی 100 سال جینے والوں پر کی جا رہی ہے۔ تھامس پرلز نام کے سائنسدان نے ان لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: سروائیورز، ڈیلیئرز اور اسکیپرز۔ ان تینوں کیٹیگریز کو سمجھنا ہماری آج کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ 100 سال کی عمر سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ کئی دہائیاں بستر پر بیماری کی حالت میں گزاریں گے۔ جنہیں 80 سال سے پہلے ہی بڑھاپے کی اہم بیماریاں لگ گئیں لیکن علاج اور ہمت کی وجہ سے وہ زندہ رہے۔ دوسرے ڈیلیئرز ہیں جنہیں یہ بیماریاں 80 سال کے بعد آ کے لگی۔ لیکن سب سے خاص تیسری کیٹیگری ہے اسکیپرز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 100 سال کی عمر تک بنا کسی اہم بیماری کے پہنچ گئے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر کوئی 100 سال تک جیتا ہے تو زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ صحت مند اور متحرک گزارا ہے۔ یعنی مقصد صرف زندگی کی لمبائی یعنی لائف سپین بڑھانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہیلتھ سپین بڑھانا چاہیے۔ ہیلتھ سپین یعنی زندگی کا وہ حصہ جس میں انسان بغیر بیماریوں کے ایکٹیو رہے، اسے بڑھانا اصل کامیابی ہے۔ اب ہم اپنے اس تفصیلی تجزیے کو آخری مرحلے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ساری سائنس اور ان تحقیقات کو سمجھنے کے بعد سننے والوں کے لیے ہم ایک بہت گہرا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس پر غور کیجیے گا۔ ایک ایسا سوال جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر وائس مین کی تھیوری کے مطابق ہمارے جسم کے اندر موجود جرم لائن سیلز اربوں سالوں سے ایک نسل سے دوسری نسل میں چلے آ رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ امورٹل ہیں، تو کیا آنے والے وقتوں کی سائنس جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کبھی ہمارے عام سومیٹک سیلز یعنی ہمارے جسم کو انہی لافانی سیلز کی طرح دوبارہ پروگرام کر سکے گی؟ کیا ہم سچ میں اس عظیم وائس مین بیریئر کو توڑ پائیں گے؟ یہ واقعی ہمارے دور کا سب سے بڑا اور ذہن کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ ہمارا ڈی این اے آلریڈی ایسی معلومات رکھتا ہے جو وقت کو ہرا سکتی ہے۔ اب چونکہ ہم مالیکیولر پروگرامنگ اور جینیٹک انجینئرنگ کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اگر کسی دن ہم نے اپنے سومیٹک سیلز کو یہ سکھلا دیا کہ وہ خود کو دوبارہ جوان کیسے کر سکتے ہیں، بالکل اس امورٹل جیلی فش کی طرح، تو پھر موت کا یہ پورا تصور ہی بدل جائے گا۔ یہ صرف ایک بایولوجیکل کامیابی نہیں ہوگی بلکہ ہماری پوری انسانی نفسیات، ہمارے معاشرے اور اخلاقیات پر ایک نیا درمادار کھول دے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس سفر کا بھی صرف آغاز ہوا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی جسم اور موت کی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئے چیپٹر کی شروعات پر کھڑی ہے۔ انہی گہرے سوالاتوں اور نئی تحقیقات کے بارے میں سوچتے رہیے۔ ہم اگلے حصے میں اگلے چیپٹر پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ گزشتہ مباحثے سے رابطہ جوڑتے ہوئے اگر آج کی بات کی جائے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بنیادی باتیں سیکھی تھیں، آج انہی کڑیوں کو جوڑ کر زندگی اور عمر کے بڑھنے یعنی ایجنگ کے سب سے پیچیدہ رازوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ صحیح، اور اس گہرے مطالعے کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مختلف تحقیقی مقالات اور کتابوں پر مبنی ہے۔ ہاں، جس میں سیلولر بائیولوجی اور ڈی این اے کی تباہی وغیرہ شامل ہیں۔ ساتھ ہی
क्रोमोसोम्स के किनारों के मसाइल और एपिजेनेटिक्स पर भी तफसीली मवाद मौजूद है। और सेल के अंदर मौजूद कचरा साफ करने के निज़ाम पर भी बहस शामिल है। इस सारी तहकीक का बुनियादी मकसद ये समझना है कि जिंदगी का ये मास्टर कंट्रोलर वक्त के साथ आखिर कैसे कमज़ोर पड़ता है। बिल्कुल, यही हमारा मकसद है आज। ठीक है, आइए इसकी तह तक आते हैं। ज़हन में जनूबी हिंदुस्तान के कदीम शहर हम्पी की तस्वीर लाएं। 16वीं सदी में ये किसी ज़माने में लंदन की तरह आबाद और पुररौनक शहर था। एक इंतहाई मुनज़्ज़म और अमीर शहर। हाँ, मतलब इसका मुकाबला उस वक्त सिर्फ बीजिंग से किया जा सकता था। बाजार भरे हुए थे और मंदिर आबाद थे। लेकिन आज वो शहर कहाँ है? वो एक आबाद शहर तो नहीं रहा, बल्कि सिर्फ खंडरात का मजमुआ बन चुका है। जिस तरह एक ज़माने में उरूज पर पहुंचा हुआ शहर आहिस्ता आहिस्ता खंडरात में तब्दील हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जिस्म के खलियात यानी सेल्स का जो आबाद निज़ाम है वो भी वक्त के साथ बिखरना शुरू हो जाता है। और यहाँ जो बात हैरानकुन है वो ये है कि किसी आम शहर या मुल्क को चलाने के लिए तो एक मरकजी हुकूमत होती है, एक अथॉरिटी होती है, जाहिर है। लेकिन एक छोटे से सेल के अंदर ऐसी कोई मरकजी हुकूमत मौजूद नहीं होती। तो फिर ये निज़ाम मुनज़्ज़म कैसे रहता है? इन खलियात के इस पुरखतर सफ़र में हर चीज़ को मुनज़्ज़म रखने का काम हमारा डीएनए करता है। डीएनए ही दरअसल वो मास्टर कंट्रोलर है जो इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है। और हमारा मवाद इस बात की वजाहत करता है कि डीएनए कोई आम पॉलीमर नहीं है, जैसे प्लास्टिक या पॉलीथीन जिसमें एक ही चीज़ बार बार दोहराई जाती है। बल्कि ये तो 4 हुरूफ पर मबनी एक तहरीर है। हाँ, ए, टी, सी और जी। हाँ, जैसे हुरूफ मिलकर अल्फाज और जुमले बनाते हैं, वैसे ही डीएनए में ये 4 बेसेस मिलकर हमारे जिस्म को बनाने की मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं। और 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी डबल हीलिक्स साख्त दरियाफ्त की थी। फिर इसी मवाद में मैसेंजर आरएनए का जिक्र भी सामने आता है, जिसे आजकल कोविड वैक्सीन्स के हवाले से लोग बहुत अच्छी तरह जानने लगे हैं। ये एमआरएनए दरअसल डीएनए का मास्टर कोड की एक छोटी सी कॉपी होती है जो सेल के दूसरे हिस्सों तक पैगाम लेकर जाती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि डीएनए जैसा मास्टर कंट्रोलर वक्त के साथ कैसे खराब होता है। और मवाद के मुताबिक ये तबाही सिर्फ बाहरी चीज़ों से नहीं होती। दरअसल इसकी शुरुआत बाहरी असरात ही से तहकीक की शक्ल में हुई थी। हिस्ट्री में इस खराबी या म्यूटेशंस की पहली बड़ी मिसाल हर्मन मुल्ला की तहकीक से मिलती है, जो एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे। हमारे ज़राए बताते हैं कि उनकी लेफ्ट विंग सियासी सोच ने उन्हें सोवियत यूनियन जाने पर मजबूर किया था। लेकिन वहाँ उन्हें त्रोफिम लाइसेंको के मुतनाज़ा साइंसी नज़रियात और स्टालिन की मुखालफत का सामना करना पड़ा। और आखिरकार वो भागकर एडिनबरा पहुंचे, जहां उन्होंने दरियाफ्त किया कि एक्स रेज की वजह से फ्रूट फ्लाइज के डीएनए में म्यूटेशंस यानी तब्दीलियां पैदा होती हैं। इन्हीं नोट्स में लॉटे ऑरबाख की तहकीक का भी जिक्र है। वो एक यहूदी खातून थीं जिन्हें 1933 में जर्मनी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने और उनके साथियों ने एडिनबर्ग की सर्द और गीली छतों पर इंतहाई खतरनाक तजर्बात किए। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल करके। उन तजर्बात से ये पहली बार साबित हुआ कि सिर्फ रेडिएशंस ही नहीं बल्कि केमिकल्स भी डीएनए की साख्त में तब्दीलियां ला सकते हैं। इसके बाद मवाद हमें ओक रिज की लेबोरेटरी की तरफ ले जाता है, जहां डिक और जेन सेटलो ने तहकीक की। ओक रिज में सेटलोज ने दरियाफ्त किया कि सूरज की रोशनी यानी यूवी लाइट डीएनए में मौजूद थाइमीन बेसिस को आपस में जोड़कर थाइमीन डाइमर्स बना देती है। लेकिन यहाँ नेचर का एक हैरान अंगेज दिफाई निज़ाम भी तो सामने आता है। हाँ, सेल के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के इस खराब हिस्से को काटकर निकाल देते हैं और उसकी जगह नया ठीक हिस्सा लगा देते हैं, जिसे एक्सिजन रिपेयर कहते हैं। लेकिन इस सफ़र में सबसे दिमाग को हिला देने वाली दरियाफ्त टॉमस लिंडाल की तरफ से आती है। उन्होंने बताया कि सिर्फ पानी रोज़ाना हमारे हर सेल के डीएनए में तकरीबन 1 लाख तब्दीलियां पैदा करता है, जो हर जानदार सेल में मौजूद है और जिंदगी की अलामत है। 1 लाख तब्दीलियां रोज़ाना, और वो भी सिर्फ पानी की वजह से। ये मालूमात आम फहम से बिल्कुल हटकर हैं। ये हकीकत है, क्योंकि पानी की मौजूदगी की वजह से डीएनए की साइटोसिन बेस टूटकर यूरैसिल में बदल जाती है। वाकई
اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو سیل کو میوٹیشنز یعنی تبدیلیوں اور ان لگاتار ریپیئرز کے درمیان ایک انتہائی حساس توازن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اگر میوٹیشنز بالکل نہ ہوں تو ارتقاء یعنی ایوولوشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر بہت زیادہ ہوں تو نظام بکھر جاتا ہے۔ کینسر اور عمر کا بڑھنا دونوں دراصل اس نظام کے بگڑنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اور اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پیترانپن نام کی ایک پروٹین کا بڑا کردار سامنے آتا ہے، جسے گارڈین آف دا جینوم بھی کہتے ہیں۔ مواد میں یہاں پیٹوز پیراڈاکس کا ذکر ہے جو سننے والوں کے لیے بہت دلچسپ ہوگا۔ ہاتھی جیسے بڑے جانوروں میں انسانوں کے مقابلے میں سیلز کی تعداد ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے، اور منطق کہتی ہے کہ اگر سیل زیادہ ہیں تو میوٹیشنز اور کینسر کے چانسز بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ لیکن ہاتھی کینسر سے تقریباً بچے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس اس پیترانپن پروٹین کی صرف ایک جوڑا کاپی ہوتی ہے، جبکہ ہاتھیوں کے پاس اس کی 20 کاپیز ہوتی ہیں۔ ان کا دفاعی نظام اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ خراب سیل کو فوراً مار گراتا ہے۔ ڈی این اے کی ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تحقیق ہمیں ایک اور پہلو کی طرف لے جاتی ہے، کروموزومز کے کناروں کا مسئلہ جسے ٹیلومیئرز کہتے ہیں۔ ان کے ناززم کی حمایت اور ایوجینکس کے حوالے سے انتہائی تشویشناک اور متنازع خیالات تھے، جن کی وجہ سے بعد میں ان کی لیگیسی پر سوالات بھی اٹھے۔ لیکن ان کا یہ امورٹل سیلز کا دعویٰ دہائیوں تک سائنسی دنیا میں حقیقت مانا جاتا رہا۔ پھر لینرڈ ہیفلک نے اس دعوے کی حقیقت کو سامنے رکھا۔ ہیفلک نے دریافت کیا کہ عام انسانی خلیات ہمیشہ تقسیم نہیں ہوتے۔ وہ ایک مخصوص حد تک تقریباً 50 بار تقسیم ہو کر رک جاتے ہیں۔ اس رک جانے کے عمل کو اب ہیفلک لمٹ کہا جاتا ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ شاید کیرل کے تجربات میں فریش سیلز غلطی سے بار بار شامل ہو رہے تھے۔ والا پولیمرز انزائم بالکل ایک ٹرین کی طرح ہے جو ڈی این اے کی پٹری پر چلتی ہے۔ اب ایک ٹرین جب پٹری پر چلتی ہے تو وہ بالکل اپنے پہیے کے نیچے والا حصہ تو کاپی نہیں کر سکتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جب سیل تقسیم ہوتا ہے اور ڈی این اے کی کاپی بنتی ہے تو ڈی این اے تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایلزابتھ بلیک برن اور کیرل گرائڈر کی دریافت اہمیت اختیار کرتی ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کروموزومز کے کناروں پر ڈی این اے کا ایک مخصوص سیکوینس ہوتا ہے جنہیں ٹیلومیئرز کہتے ہیں۔ ان ٹیلومیئرز کو بالکل جوتوں کے تسموں کے سروں پر لگی پلاسٹک کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ پلاسٹک ڈی این اے کو بکھرنے سے بچاتی ہے اور سیل کے نظام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ ڈی این اے کا کوئی ٹوٹا ہوا حصہ نہیں ہے جسے جوڑنے کی ضرورت ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے ٹیلومیریز نام کا ایک انزائم بھی دریافت کیا جو ان گھسے ہوئے ٹیلومیئرز کو واپس لمبا کر دیتا ہے۔ لیکن عام سیلز میں یہ انزائم بند ہوتا ہے، یہ صرف جرم سیلز یا پھر کینسر سیلز میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کینسر سیلز لگاتار تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ مواد سے یہ بات بہت نمایاں ہوتی ہے کہ ذہنی دباؤ یعنی سٹریس کیسے اس بنیادی نظام پر اثر ڈالتا ہے۔ جسمانی یا ذہنی سٹریس کی وجہ سے کورٹیسول ہارمون پیدا ہوتا ہے جو ان ٹیلومیئرز کو تیزی سے چھوٹا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لگاتار سٹریس اور دباؤ کا شکار انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ ٹیلومیئرز اور ڈی این اے سیکوینس کا یہ مسئلہ تو سیل کے اندر کی ہارڈ ویئر کی خرابی جیسا ہے، لیکن بائیولوجیکل کلاک کو واپس پیچھے لے جانے کی جہاں تک بات ہے وہاں ایپیجینیٹکس کا کردار شروع ہوتا ہے۔ جب ہیومن جینوم پروجیکٹ مکمل ہوا جس میں امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے اس کا اعلان کیا اور کریگ وینٹر اور جان سلسٹن کے درمیان اس تحقیق میں آگے نکلنے کا شدید مقابلہ بھی رہا، تو دنیا کو لگا کہ اب ہم انسانی مقدر کی کتاب پڑھ لیں گے۔ لیکن تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ ڈی این اے ہمارا مقدر نہیں ہے۔ آئیڈینٹیکل جڑواں بچوں کو ہی دیکھ لیں جن کا ڈی این اے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ پھر بھی وقت کے ساتھ ان میں مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ان کی زندگی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس پیچیدہ کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کانراڈ وارڈنگٹن کے پہاڑی سلسلے یعنی لینڈسکیپ کی ایک بہترین مثال تحقیق میں شامل ہے۔ وارڈنگٹن سمجھاتے ہیں کہ ایک ابتدائی سٹیم سیل بالکل کسی پہاڑی کی چوٹی پر موجود ایک گیند کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ گیند نیچے وادیوں کی طرف لڑھکتی ہے تو وہ مختلف راستوں سے گزر کر وادی کے مختلف حصوں میں ٹھہرتی ہے۔ کوئی راستہ اسے جلد کا سیل بنا دیتا ہے، کوئی دل کا اور کوئی دماغ کا۔ ایک بار جب یہ سیل وادی میں گر جاتا ہے تو وہ واپس اوپر پہاڑی کے چوٹی پر نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک بن چکا جلد کا سیل خود بخود دوبارہ سٹیم سیل نہیں بن سکتا۔ اس عمل کو ایپیجینیٹکس کہتے ہیں، جہاں ڈی این اے پر تبدیلیاں لائے بغیر اس کے استعمال کا طریقہ
یعنی کون سا جین آن رہے گا اور کون سا آف بدل دیا جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں نے وادی میں گری اس گیند کو واپس پہاڑی پر لے جانے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ جان گرڈن نام کے ایک سائنسدان کی کہانی اس تحقیق میں موجود ہے۔ گرڈن کو اسکول میں بایولوجی کے ٹیچر نے اس قدر خراب رپورٹ کارڈ دیا تھا کہ ان کا سائنس پڑھنا مذاق سمجھا گیا۔ لیکن انہوں نے آگے چل کر ایک مینڈک کے عام اڈلٹ سیل کے نیوکلیس کو استعمال کر کے پورا نیا مینڈک کلون کر لیا۔ یہی تحقیق آگے چل کر ڈالی دی شیپ کی کلوننگ کا باعث بنی۔ ان تجربات سے یہ واضح ہوا کہ اڈلٹ سیلز میں بھی پورے جسم کو بنانے کی معلومات کہیں چھپی ہوتی ہیں۔ پھر شینیا یاماناکا کی حیران انگیز دریافت سامنے آئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اگر صرف 4 مخصوص پروٹینز، جنہیں اب یاماناکا فیکٹرز کہا جاتا ہے، کسی بھی عام سیل میں ڈال دیے جائیں تو وہ سیل اپنی پہچان بھول کر واپس سٹیم سیل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گویا یاماناکا فیکٹرز نے اس گیند کو واپس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ایپیجینیٹک تبدیلیوں پر ہمارے ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہاں ہم ڈی این اے پر لگنے والے میتھائل گروپس اور ہسٹونز پر لگنے والے ٹیگز کی بات کرتے ہیں۔ یہ دراصل چھوٹے کیمیکل ٹیگز ہیں جو ڈی این اے کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے روشن مثال ہماری تحقیق میں ڈچ فیمین سے ملتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخر میں 1944 میں ہالینڈ میں ایک شدید قحط آیا تھا۔ اس وقت جو مائیں حاملہ تھیں، بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچوں کی ڈی این اے پر ایسی ایپیجینیٹک مہر لگ گئی، ایسے میتھائل ٹیگز لگ گئے جو پوری زندگی ان کے ساتھ رہے۔ وہ بچے بعد میں عام لوگوں کے مقابلے میں موٹاپا، ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں کا بہت زیادہ شکار ہوئے۔ یعنی ماحول نے ان کے ڈی این اے کے کام کرنے کے طریقے پر ایک ٹیگ لگا دیا جو آنے والی نسل تک منتقل ہو گیا۔ ماحول کے اس اثر کی ایک اور خوبصورت سائنسی مثال شہد کی مکھیوں کی ہے۔ ایک ملکہ مکھی اور ایک عام ورکر مکھی کا ڈی این اے بالکل 100% ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن ورکر مکھی صرف کچھ ہفتے زندہ رہتی ہے، جبکہ ملکہ مکھی سالوں تک زندہ رہ کر ہزاروں انڈے دیتی ہے۔ اس فرق کی وجہ ان کا ڈی این اے نہیں بلکہ صرف ان کی خوراک ہے۔ ملکہ مکھی کو مخصوص رائل جیلی کھلائی جاتی ہے، جس کی بنا پر اس کے اندر آنے والی ایپیجینیٹک تبدیلیاں اس کے جینز کو اس طرح آن کرتی ہیں کہ اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ انہی میتل ٹیگز کو گنتے ہوئے سٹیو ہارویتھ نے ایک بائیولوجیکل کلاک دریافت کی۔ یہ گھڑی بتاتی ہے کہ کسی کی ظاہری عمر کے بجائے اصلی بائیولوجیکل عمر کیا ہے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی جب نیا ایمبریو بنتا ہے، تو نیچر یہ ایپیجینیٹک کلاک واپس 0 پر سیٹ کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم ڈی این اے اور ایپیجینیٹکس کی پہاڑی سے نیچے اتریں تو مواد ہمیں سیل کے ایک اور انتہائی اہم نظام کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہے کچرے کی صفائی اور ری سائیکل کا نظام۔ عام زندگی میں ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں بھولنے لگتے ہیں، کبھی چابیاں کھو دیں، کبھی کسی کا نام یاد نہیں رہا۔ لیکن جب یہ بھولنا عام نہ رہے اور الزائمرز یا ڈیمنشیا کی شکل اختیار کر لیں تو تحقیق کے مطابق اس کی وجہ سیل کے اندر پروٹینز کا بگاڑ یعنی مس فولڈنگ ہوتی ہے۔ سیل کے اندر جب بھی کوئی پروٹین بنتا ہے تو اسے اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دینے کے لیے ایک مخصوص شکل میں فولڈ ہونا ہوتا ہے۔ اس پیچیدہ کام میں ان کی مدد کچھ مخصوص مددگار پروٹینز کرتے ہیں جنہیں چیپرونز کہا جاتا ہے۔ چیپرونز، یہ لفظ سن کر مسکراہٹ آتی ہے۔ پرانے وقتوں میں یورپ کی تقریبات میں جوان لڑکے لڑکیوں پر نظر رکھنے کے لیے جو بزرگ خواتین ساتھ بھیجی جاتی تھیں تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کریں، انہیں چیپرونز کہتے تھے۔ سیل کے اندر بھی ان چیپرونز کا یہی کام ہے کہ وہ پروٹینز کو ٹھیک شکل میں رہنے میں مدد کریں اور انہیں آپس میں الجھنے یا غلط چیزوں سے جڑنے سے بچائیں۔ اگر کسی وجہ سے چیپرونز ناکام ہو جائیں اور کوئی پروٹین خراب یا غلط فولڈ ہو جائے تو سیل کے پاس اسے ٹھیک کرنے یا ختم کرنے کا ایک زبردست میکینزم موجود ہے۔ سیل ایسے خراب پروٹین پر یوبیکوٹن نام کا ایک ٹیگ لگا دیتا ہے، پھر اس ٹیگ شدہ پروٹین کو پروٹیاسوم نام کی ایک مشین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مشین بالکل کچن سنک کے اس گاربیج ڈسپوزل کی طرح کام کرتی ہے جو ایک وقت میں ایک خراب چیز کو اپنے اندر کھینچتا ہے اور پیس کر اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب کچرا بڑا ہو، جیسے کوئی پوری پرانی اور خراب مشین یا مردہ آرگینلز جسے پروٹیاسوم نہیں پیس سکتا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کرسچین دی ڈوو اور یوشینوری اوسمی کی تحقیق سامنے آتی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ سیل کے اندر
لائزوزومز نامی تھیلیاں ہوتی ہیں جو ایک ریسائکلنگ سینٹر کا کام کرتی ہیں۔ اس بڑے صفائی کے نظام کو آٹوفیجی کہتے ہیں۔ آٹوفیجی میں ہوتا یہ ہے کہ آٹوفیگوزوم نام کی ایک گاڑی بنتی ہے جو اس بڑے کچرے کو اپنے اندر قید کرتی ہے اور لائزوزوم تک پہنچاتی ہے، جہاں ایسڈ اور انزائمز اسے ہضم کر کے واپس نئے پروٹینز بنانے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس نظام کی بھی ایک حد ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ جب کچرا بڑھ جاتا ہے، خراب پروٹینز اکٹھے ہونے لگتے ہیں اور نظام پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو سیل انٹیگریٹڈ سٹریس رسپانس یعنی ISR شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے کسی ہائی وے پر اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ فوراً نئے ٹریفک کو اس طرف آنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ پہلے ایکسیڈنٹ کو کلیئر کیا جا سکے اور مزید گڑبڑی نہ پھیلے۔ سیل بھی نئے پروٹینز بننے کا عمل روک دیتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دماغ کو کچھ نیا یاد رکھنے، نئے کنیکشنز بنانے کے لیے مسلسل نئے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کچرا جمع رہے اور یہ ISR کا نظام ہمیشہ آن رہے تو دماغ نئی یادیں نہیں بنا پاتا۔ تحقیق میں اسی بنیاد پر ISRIB نام کی ایک دوائی کا ذکر ہے جو اس رکے ہوئے نظام کو بند کر کے میموری کو دوبارہ بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اسی کچرے کی صفائی کی ناکامی اور پروٹینز کے غلط فولڈ ہونے سے جڑی ایک بے حد حیران کن اور خوفناک کہانی کرو بیماری اور پرایونز کی ہے۔ کارلٹن گجدوسک کی تحقیق نے دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروائی تھی۔ گائٹسک نے نیو گینی کے فور قبیلے کے لوگوں میں ایک عجیب بیماری پھیلتے دیکھی۔ ہمارے مواد میں واضح حوالہ موجود ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے مردوں کا گوشت اور دماغ کھاتے تھے، جس سے یہ بیماری منتقل ہو رہی تھی۔ گاجدوسک کی اپنی ذاتی زندگی بعد میں انتہائی متنازع رہی۔ ذرائع کے مطابق وہ نوبل انعام یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ چائلڈ ابیوز کے الزامات میں کنوکٹڈ بھی تھے۔ بہرحال ان کی دریافت کے بعد اسٹینلی پروسنر نے اس تحقیق کو آگے بڑھایا اور اس راز پر سے پردہ اٹھایا کہ یہ کرو بیماری کسی وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں پھیل رہی تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی خراب اور ڈھیٹ پروٹین کا نتیجہ تھی جسے انہوں نے پریون کا نام دیا۔ یہ پرایون پروٹین بالکل کسی زومبی کی طرح عمل کرتا تھا۔ وہ اپنے قریب آنے والے کسی بھی ٹھیک پروٹین کو چھو کر اس کی شکل بگاڑ دیتا تھا اور اسے بھی اپنے جیسا خراب اور قاتل پریون بنا دیتا تھا۔ اور اس زومبی جیسے مسفولڈڈ پروٹینز کے گچھوں کا تعلق سیدھا الزائمرز ڈیزیز سے بھی ہے۔ الزائمرز میں دماغ کے اندر ایمیلوئڈ بیٹا اور ٹاؤ ٹینگلز کے یہی گچھے بن جاتے ہیں۔ مواد واضح کرتا ہے کہ یہ گچھے اچانک نہیں بنتے، بلکہ دراصل وقت کے ساتھ سیل کے صفائی اور کچرا ٹھکانے لگانے کے نظام یعنی آٹوفیجی اور پروٹیوسومز کی ناکامی کا نتیجہ ہیں۔ جب صفائی کا نظام بڑھاپا آنے کی وجہ سے کمزور پڑتا ہے تو یہ گچھے دماغ کے خلیات کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ساری سائنسی تحقیق اور ان کڑیوں کو سمیٹا جائے تو بات صاف سامنے آتی ہے۔ روزانہ DNA کا ٹوٹنا اور اس کی مرمت میں خرابی، پیٹرک کی طرح کروموزومز کے ٹیلومیئرز کا وقت کے ساتھ چھوٹا ہو جانا، ماحول کی وجہ سے لگنے والی ایپیجینیٹکس کی مہروں کا اثر، اور آخر میں سیل کے کچرا صاف کرنے والے نظام آٹوفیجی کا جواب دے جانا۔ یہ مختلف اور پیچیدہ چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں اور وقت کے ساتھ ان کا توازن بگڑتا ہے تو اسی ناکامی کے مجموعے کو ہم عمر کا بڑھنا یعنی ایجنگ کہتے ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے اس بات کی اہمیت پر زور دینا انتہائی ضروری ہے کہ ہماری روزمرہ کی عادات اس اندرونی مشین پر سیدھا اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم کتنا سٹریس لیتے ہیں، ہماری خوراک کیا ہے اور ہمارا ماحول کیسا ہے۔ یہ سب باتیں ٹیلومیئرز کو چھوٹا کرنے یا ایپی جینیٹک تبدیلیاں لانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہم جس تحقیق کا حوالہ دے رہے ہیں یہی وہ بنیاد ہے جس سے بھوشیہ میں ان بیماریوں اور بڑھاپے کا اثر کم کرنے کے علاج دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ میں یہاں ایک ایسی فکر انگیز سوچ چھوڑنا چاہتا ہوں جو آج کے مواد سے متاثر تو ہے لیکن ہمیں آگے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے ہر سیل کے پاس DNA کے روزانہ 1,00,000 تبدیلیاں ٹھیک کرنے کا میکینزم موجود ہے۔ کچرے کو ریسائیکل کرنے کا پورا کارخانہ موجود ہے، اور ٹیلومیئرز کو لمبا کرنے کی صلاحیت ٹیلومیریز انزائم کی شکل میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ تو کیا واقعی موت اور بڑھاپا کوئی ایسی اٹل حقیقت ہیں جنہیں روکا نہیں جا سکتا؟ یا کیا انسانیت اپنی سائنسی ترقی کی بدولت آخر کار اس ماسٹر کنٹرولر کو ہمیشہ کے لیے اپنے حق میں ری پروگرام کرنے کے قابل ہو جائے گی؟
زندگی کے یہ راز بے حد گہرے ہیں اور گفتگو کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ گزشتہ مباحثے سے شروع ہونے والی اس تحقیق کو ہم آگے لے جائیں گے اور اگلے لیکچر میں ہم اگلے چیپٹر پر تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ اس حیرت انگیز جسم کے مزید رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے سیلز یعنی خلیوں کے اندر کس طرح کا ایک زبردست دباؤ والا ماحول ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور پروٹین فولڈنگ کا وہ حیرت انگیز نظام جو ہر وقت ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے ایک پیچیدہ رقص میں مصروف رہتا ہے۔ ہاں، وہ واقعی ایک طلسماتی دنیا ہے جو ہمارے اندر ہر سیکنڈ کام کر رہی ہے۔ مطلب سوچیں کہ یہ سب کچھ کتنا خودکار ہے۔ تو اسی سائنسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا ہمارا مشن ان سورسز کا تفصیلی جائزہ لینا ہے جو ایک بہت پرانے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا واقعی کم کھانے سے ہم اپنی عمر طویل کر سکتے ہیں؟ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مائکروسکوپ میں نظر آنے والے انتہائی چھوٹے کیڑوں نے ہمیں انسانی عمر بڑھانے کے راز کیسے سکھائے۔ یہ موضوع ان تمام سننے والوں کے لیے بے حد اہم ہے جو روزانہ اینٹی ایجنگ کے نام پر بکنے والی مہنگی ادویات، نئے ڈائٹ پلانز اور سپلیمنٹس کے اشتہارات دیکھتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی معلومات کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہر طرف کوئی نہ کوئی نیا کیمیکل یا فاقہ کشی کا نیا طریقہ متعارف کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ سورس مٹیریل کی روشنی میں حقیقت اور فسانے کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی جائے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جب جسم کو خوراک کم ملتی ہے تو ہمارے خلیے دراصل کیمیائی سطح پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو تقریباً ہر کلچر میں اعتدال اور کم خوری کو ایک لمبی اور صحت مند زندگی کی کنجی سمجھا گیا ہے۔ جی، روزے رکھنا اور بھوکا رہنا بہت پرانی روایات ہیں۔ لیکن آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ہائی کیلوری خوراک کی کوئی کمی نہیں، اور اسی وجہ سے موٹاپا ایک عالمی وبا بن چکا ہے۔ دراصل ارتقائی لحاظ سے انسان نے اپنی تاریخ کا بیشتر حصہ شکاری اور خانہ بدوش کے طور پر گزارا ہے، جہاں خوراک کا حصول مشکل تھا۔ ہاں، وہ تھرفٹی جینز والی تھیوری، مطلب کفایت شار جینز۔ جی وہی، اس پرانے نظریے کے مطابق جن لوگوں کے جسم میں چربی جمع کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی وہ قحط کے وقت زندہ بچ جاتے تھے۔ لیکن اب سورس مٹیریل ایک بالکل مختلف اور نیا زاویہ پیش کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ جان سپیکمین نامی ایک سائنسدان نے اس پرانی تھیوری کو چیلنج کرتے ہوئے ڈرفٹی جینز کی تھیوری پیش کی ہے۔ ڈرفٹی جینز مطلب یہ تھرفٹی سے کیسے مختلف ہیں؟ دیکھیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ ماضی میں انسانوں کو شکاری جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا، اور بہت زیادہ موٹا ہونا بقا کے لیے نقصان دہ تھا، کیونکہ ایک موٹا انسان آسانی سے شکار بن سکتا تھا۔ اچھا، یعنی موٹا ہونا پہلے خطرے کی علامت تھا۔ بالکل، لیکن جب انسانوں نے آگ جلانا اور ہتھیار بنانا سیکھ لیے تو شکاری جانوروں کا وہ دباؤ ختم ہو گیا۔ اس دباؤ کے ختم ہونے سے جینز میں ایک بے ترتیب تبدیلی یا جینیٹک ڈرفٹ آنا شروع ہوا۔ تو چونکہ اس وقت خوراک ویسے ہی کم تھی، اس لیے جن لوگوں میں موٹاپے کا رجحان پیدا ہوا وہ بھی قدرتی طور پر دبلے ہی رہے۔ 100% درست۔ لیکن آج جب ہر طرف پروسیسڈ فوڈ اور میٹھے مشروبات کی بھرمار ہے تو وہ تبدیل شدہ جینز اب موٹاپے کی شکل میں پوری طرح ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وبا میں یا عام حالات میں ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کے دوران موٹاپے نے شرائع اموات میں کس قدر ہوش روبہ اضافہ کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کھانا ہمارے خلیوں کے لیے اتنا تباہ کن ہے تو کیا اس کا الٹ بھی سچ ہے؟ یعنی کیا کیلوریز کو سختی سے کم کر دینے سے عمر بڑھ سکتی ہے؟ سورسز میں چوہوں پر ہونے والی ایک ریسرچ کا ذکر ہے۔ جی، جس میں انہیں ان کی معمولی خوراک سے 30 سے 50% کم کیلوریز دی گئیں۔ ہاں، لیکن غذائیت یعنی وائٹامنز اور منرلز پورے رکھے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی عمر میں 20 سے 50% تک اضافہ ہو گیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان میں بڑھاپے کی بیماریاں جیسے کینسر اور شوگر بھی انتہائی دیر سے لاحق ہوئیں۔ لیکن چوہے تو لیبارٹری کے پنجروں میں رہتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے یہی تجربہ انسانوں کے قریبی رشتہ داروں پر کیا، بندروں پر؟
جی بندروں پر تو نتائج نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ وسکونسن یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بندروں کو کم خوراک دی گئی تو وہ واقعی لمبی اور صحت مند زندگی جیے۔ لیکن پھر ایک اور سٹڈی بھی تو ہوئی تھی۔ بالکل، نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ایجنگ یعنی NIA کی 25 سالہ تحقیق، اس میں بندروں کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے، مطلب ایک ریسرچ کہہ رہی ہے عمر بڑھے گی، دوسری کہہ رہی ہے نہیں بڑھے گی۔ لیکن جب سائنسدانوں نے ان دونوں تحقیقات کے ڈیٹا کو بغور دیکھا تو ایک بہت بنیادی فرق سامنے آیا، اور یہ انسانی صحت کے لیے بھی ایک زبردست سبق ہے۔ وہ کیا فرق تھا؟ وسکونسن کی تحقیق میں عام بندروں کو جو خوراک دی جا رہی تھی وہ دراصل چینی اور غیر صحت بخش اجزاء سے بھرپور تھی۔ وہ ایک طرح سے جنک فوڈ کھا رہے تھے۔ اچھا، تو جب ان کی خوراک کم کی گئی تو دراصل ان کی جنک فوڈ کی مقدار کم ہوئی، جس سے ان کی صحت خود بخود بہتر ہو گئی۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس کے برعکس NIA کی تحقیق میں جو بندر عام خوراک کھا رہے تھے انہیں پہلے سے ہی بہت متوازن، قدرتی اور صحت مند غذا دی جا رہی تھی تاکہ وہ موٹے نہ ہوں۔ تو اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی جاندار پہلے سے ہی ایک انتہائی متوازن غذا لے رہا ہے اور اس کا وزن بالکل نارمل ہے، تو مزید کیلوریز کم کرنے یا پھاکا کشی کرنے سے اس کی زیادہ سے زیادہ عمر میں کوئی جادوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جی، اصل فائدہ محض غیر صحت بخش خوراک اور موٹاپے سے بچنے میں ہے۔ یہیں سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کیلوریز کم کرنے کے چکر میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے سخت ترین طریقے آزما رہے ہیں، اور اکثر اس چکر میں اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ سورس مٹیریل میں میتھیو واکر کی تحقیق کا حوالہ بہت واضح ہے۔ جب چوہوں کو صرف دن کے وقت کھانے کی اجازت دی گئی، جو کہ ان کے سونے کا فطری وقت ہوتا ہے، تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے اپنی نیند قربان کر دی۔ اور نیند کی یہ کمی خلیوں کے لیے تباہ کن ہے۔ مطلب نیند کا کام صرف دماغ کو آرام دینا تھوڑی ہے، یہ خلیوں کے اندرونی مرمت اور صفائی کا وہ نازک وقت ہوتا ہے جسے خراب کرنے سے کینسر اور الزائمر جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے لیے نیند خراب کیے بغیر ساری زندگی بھوکا رہنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ تو پھر سائنسدانوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی دوا تلاش کی جائے جو بھوکا رکھے بغیر جسم کو کیمیائی طور پر یہ پیغام دے سکے کہ وہ فاقے کی حالت میں ہے، اور اس جادوئی گولی کی تلاش نے سائنس کو ایک انتہائی غیر متوقع موڑ دیا۔ یہ کہانی 1964 سے شروع ہوتی ہے جب کینیڈین سائنسدانوں کی ایک ٹیم بحرِ عقیل کے ایک انتہائی تنہا اور دور دراز جزیرے پر پہنچی۔ ایسٹر آئلینڈ، جسے ریپانوئی بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان کا اصل مشن یہ جاننا تھا کہ وہاں کے مقامی لوگ ننگے پاؤں مٹی میں گھومنے کے باوجود ٹیٹنس کا شکار کیوں نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے جزیرے کی مٹی کے نمونے اکٹھے کیے ہوں گے۔ ہاں، درجنوں نمونے ایک فارماسیوٹیکل لیب میں بھیجے، اور سالوں کی محنت کے بعد ان نمونوں میں سے ایک ایسا بیکٹیریا ملا جو ایک خاص کیمیکل خارج کرتا تھا۔ اور اس کیمیکل کا نام اسی جزیرے کے نام پر ریپامائسن رکھا گیا۔ ایک منٹ، یہاں بات واقعی فلمی ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس لیب والے واقعے کے بعد۔ سورین سہگل والی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل۔ مطلب جب اس فارماسیوٹیکل کمپنی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لیبارٹری کو بند کر رہے ہیں اور تمام نمونے ضائع کر دیے جائیں گے، تو سورین سہگل نامی ایک سائنسدان کو اس دریافت پر اتنا یقین تھا کہ وہ کچھ نمونے اپنے گھر لے آیا۔ اور اس نے وہ نمونے اپنے گھر کے فریزر میں آئس کریم کے ڈبے کے ساتھ رکھ دیے، اور اس پر ایک پرچی لگا دی جس پر لکھا تھا کہ اسے مت کھانا۔ وہ نمونے سالوں تک اس فریزر میں محفوظ رہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ ریپامائسن مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہے، لیکن اس کا خلیوں سے اور عمر بڑھنے سے کیا تعلق تھا؟ اس کا جواب مائیکل ہال اور جو ہٹمن نے سوئٹزرلینڈ میں یسٹ یعنی خمیر پر تجربات کے دوران دیا۔ انہوں نے وہ مخصوص جینز دریافت کیے جنہیں ریپامائسن نشانہ بناتی ہے، اور ان کا نام رکھا گیا ٹارگٹ آف ریپامائسن، مختصراً TOR یا ٹور۔ جی، ٹور پاتھ وے۔ اس کی دریافت جدید بائیولوجی کے سب سے بڑے سنگ میلوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر میں دیکھیں تو ٹور خلیے کے اندر ایک سینسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اچھا، سینسر کیسے؟ جب ہمارے جسم میں امائنو ایسڈز اور کیلوریز وافر مقدار میں ہوتی ہیں تو ٹور متحرک ہو جاتا ہے اور خلیے کو بڑھنے اور پروٹین بنانے کا سگنل دیتا ہے۔ لیکن جب خوراک کم ہوتی ہے تو یہ سگنل بند ہو جاتا ہے۔ بالکل،
اور اس کے بند ہوتے ہی خلیہ ایک خاص عمل شروع کرتا ہے جسے آٹوفیجی کہتے ہیں۔ آٹوفیجی کا مطلب ہے خود کو کھانا۔ خلیہ اپنے اندر موجود خراب پروٹینز اور ناکارہ حصوں کو توڑ کر انہیں توانائی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو خلیے کی ایک طرح سے ڈیپ کلیننگ یا اندرونی صفائی ہو گئی۔ چلیے اس کو مزید واضح کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹار پاتھ وے بالکل کسی گاڑی کے ایکسلریٹر کی طرح ہے۔ زبردست مثال ہے۔ جب تک ٹار اس ایکسلریٹر پر پاؤں نہیں رکھے گا، خلیہ نشو نما نہیں پائے گا، چاہے کتنی خوراک کیوں نہ موجود ہو۔ ریپامائسن کیمیکل کا کمال یہ ہے کہ یہ انسانی جسم میں جا کر براہ راست ٹار کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے خلیوں کو لگتا ہے کہ شدید قحط پڑا ہوا ہے اور وہ اپنی صفائی اور مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دریافت اتنی انقلابی تھی کہ اس نے سائنسی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ بڑی عمر کے چوہوں کو جب ریپامائسن دی گئی تو ان کے دل کے پٹھے جوان چوہوں جیسے ہو گئے اور ان کی عمر طویل ہو گئی۔ تو کیا ہم اسے انسانوں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ جیسا کہ سورسز بتاتے ہیں ریپامائسن اعضاء کی پیوند کاری کے وقت مدافعتی نظام کو دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کہ اسے ٹی بی جیسے خطرناک انفیکشنز اور کینسر کا شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر انسانوں پر تجربات کرنے کے بجائے میٹ کائمبرلن نامی ماہر جینیات نے پالتو کتوں پر ایک شاندار تحقیق کا آغاز کیا۔ پالتو کتوں پر ہی کیوں؟ کیونکہ پالتو کتے ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھروں میں رہتے ہیں، وہ وہی پانی پیتے ہیں اور اسی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں جس کا انسان۔ چونکہ کتوں کی طبعی عمر انسانوں سے بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ان پر ریپامائسن کے اثرات کا مطالعہ ہمیں دہائیوں کے انتظار کیے بغیر بتا سکتا ہے کہ کیا یہ دوا واقعی قدرتی ماحول میں ممالیہ جانوروں کے بڑھاپے کو سست کر سکتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک سمارٹ اپروچ ہے، لیکن پالتو کتوں پر تحقیق ہمیں ماحول کے اثرات تو بتاتی ہے، مگر عمر بڑھنے کی بنیادی جینیات کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کو بہت چھوٹے پیمانے پر جانا پڑا۔ آپ سی ایلیگنس والے کیڑوں کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، سڈنی برینر کے پسندیدہ کیڑے۔ یہ 1 ملی میٹر لمبا بالکل شفاف کیڑا ہے جس میں صرف 900 کے قریب خلیے ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں میں بقا کا ایک زبردست نظام موجود ہے۔ جی، جب ان کے پاس خوراک ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک خاص حالت میں چلے جاتے ہیں جسے ڈوور کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی انتہائی گہری نیند یا ہائبرنیشن ہے۔ اور اس حالت میں یہ کیڑے 2 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہیں، جو انسانوں کی عمر کے حساب سے تقریباً 300 سال کے برابر بنتا ہے۔ یعنی وہ اپنی عمر کے بڑھنے کے عمل کو مکمل طور پر روک لیتے ہیں۔ ان چھوٹے کیڑوں نے جینیات کی دنیا کے پرانے مفروضوں کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ عمر کا بڑھنا ایک بے ترتیب عمل ہے جس میں سینکڑوں جینز کا ہاتھ ہوتا ہے اور اسے کسی ایک سوئچ سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر ٹام جانسن نے ایک ایسا میوٹنٹ کیڑا دریافت کیا جس میں صرف ایک جین، جسے ایج 1 کہا جاتا ہے، کی تبدیلی سے کیڑے کی عمر دگنی ہو گئی۔ سائنسی برادری کو شروع میں اس پر یقین کرنے میں وقت لگا، لیکن پھر سنتھیا کینین نے ایک اور جین دریافت کیا، DIF2، جس میں تبدیلی لانے سے کیڑے نہ صرف 2 گنا طویل عرصہ جیے بلکہ وہ زیادہ دیر تک متحرک اور جوان بھی رہے۔ اور اس تحقیق کا سب سے چونکا دینے والا موڑ تب آیا جب گیری ریوک نے اس DIF2 جین کا موازنہ انسانی جینوم سے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کیڑے کا جین دراصل ہمارے جسم میں پائے جانے والے انسولن اور IGF-1 پاتھوے سے بالکل مشابہ ہے۔ IGF-1 یعنی انسولن جیسا گروتھ فیکٹر۔ یہ وہ ہارمون ہے جو ہمارے خلیوں کو بڑھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اربوں سال پہلے ارتقاء کا حصہ بننے والا ایک چھوٹا سا ہارمون پاتھوے آج بھی انسانوں سمیت تمام جانداروں کی عمر کا تعین کر رہا ہے۔ جب اس ہارمون کا سگنل کم ہوتا ہے تو خلیے نشوونما روک کر اپنا سارا دھیان اپنی حفاظت اور پروٹینز کی مرمت پر لگا دیتے ہیں۔ یہیں پر وہ معمے حل ہونا شروع ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ عام طور پر انواع کے درمیان دیکھا جائے تو ہاتھی جیسے بڑے جانور چوہوں سے زیادہ جیتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک ہی نوع کے اندر دیکھیں، مثال کے طور پر کتوں میں، ہاں، چھوٹے قد والے کتے بڑے قد والے کتوں کی نسبت دگنا زیادہ جی سکتے ہیں۔
بالکل، اس کی بنیادی وجہ یہی گروتھ ہارمونز اور IGF-1 پاتھ وے کی کمی ہے۔ چھوٹے کتوں میں اس پاتھ وے کی سرگرمی کم ہوتی ہے، جس سے ان کے خلیے زیادہ عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ خراب پروٹینز جلدی صاف ہوتے ہیں، جو انہیں ڈیمنشیا اور الزائمرز جیسی بیماریوں کے خلاف ایک قدرتی ڈھال فراہم کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی جینیات اور گروتھ ہارمونز کی بات۔ اب ان سورسز کے ایک اور اہم حصے کی طرف آتے ہیں جو ان ادویات اور سپلیمنٹ سے متعلق ہے، جو مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہیں۔ سب سے پہلے تو میٹفارمن کا ذکر آتا ہے۔ جی، یہ دوا ایک پودے فرینچ لائلیک سے نکالی گئی تھی اور آج دنیا بھر میں ذیابیطس کے لاکھوں مریض اسے روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آئی تھی کہ جو شوگر کے مریض میٹفارمن کھا رہے تھے وہ شوگر نہ ہونے والے عام انسانوں سے بھی زیادہ لمبی زندگی جی رہے تھے۔ اور اس خبر کے بعد سائنسدانوں میں ایک دوڑ لگ گئی اور ٹیم سٹڈی شروع کی گئی تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا واقعی یہ عام سی دوا انسانوں میں بڑھاپے کو روک سکتی ہے۔ لیکن سورسز اس پر کافی محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ بعد میں ہونے والے تجزیوں نے ان ابتدائی دعووں پر سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ دریافت ہوا کہ ذیابیطس کے مریضوں کی لمبی عمر کی وجہ صرف میٹفارمن نہیں تھی، بلکہ وہ کولیسٹرول کم کرنے والی دیگر ادویات یعنی اسٹیٹنز بھی باقاعدگی سے استعمال کر رہے تھے، جو دل کی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ تو کریڈٹ غلط دوا کو مل رہا تھا۔ جی، اور مزید یہ کہ جب لیبارٹری میں کچھ جانوروں پر میٹفارمن کے تجربات کیے گئے تو اس نے کچھ معاملات میں عمر کم بھی کر دی، اور سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ اس دوا نے ورزش سے ملنے والے قدرتی فوائد کو بھی کم کر دیا۔ تو جب تک ٹیم سٹڈی کے حتمی نتائج نہیں آ جاتے، صحت مند انسانوں کے لیے محض عمر بڑھانے کے شوق میں میٹفارمن کھانا ایک خطرناک جوا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسا ریڈ وائن یا سرخ شراب میں پائے جانے والے کیمیکل ریزویراٹرول کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے تو باقاعدہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری کھڑی کر دی تھی۔ ڈیوڈ سنکلیئر کی ریسرچ کی بات کر رہی ہیں آپ، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کیمیکل ہمارے خلیوں میں موجود سرٹوئنز نامی پروٹینز کو متحرک کرتا ہے، جو DNA کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس خبر کے بعد تو جیسے لوگوں کو جنک فوڈ کھانے اور پھر بھی لمبی عمر پانے کا شارٹ کٹ مل گیا۔ فارما کمپنی گلیکسو سمتھ کلائن نے تو سنکلیئر کی کمپنی کو $720 ملین میں خرید لیا۔ لیکن پھر سائنس کی دنیا کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ دراصل وہ دھچکا سائنسی طریقہ کار کی خوبصورتی اور اس کے خود کو درست کرنے کے عمل کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہی کے ساتھی محققین برائن کینیڈی اور میٹ کائبرلن نے جب ان تجربات کا جائزہ لیا تو انہیں ایک خامی ملی۔ کیسی خامی؟ انہوں نے ثابت کیا کہ لیب کے جس تجربے میں ریزویراٹرول سرٹونز کو متحرک کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ دراصل اس کیمیکل کا کمال نہیں تھا، بلکہ تجربے میں استعمال ہونے والے ایک چمکدار رنگ کی وجہ سے مائکروسکوپ میں ایسا دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا، یعنی وہ ایک فلوریسنٹ ڈے کا اثر تھا۔ اور جب اس رنگ کے بغیر زندہ جانداروں پر تجربات کیے گئے تو ریزویراٹرول نے عمر میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ اور یوں گلیکسو کا وہ کروڑوں ڈالر کا پروجیکٹ بالاخر بند کرنا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا کہ کس طرح میڈیا کی تشہیر بعض اوقات ٹھوس حقیقتوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ہم بالکل یہی ٹرینڈ NAD+ اور NMN نامی سپلیمنٹس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے، لوگ انہیں جوانی کا چشمہ سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ چارلز برینر نامی ماہر اس پر بڑی واضح بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مالیکیولز خلیوں کی مرمت اور میٹابولک دباؤ سے نمٹنے کے لیے تو شاید فائدہ مند ثابت ہوں، لیکن انہیں براہ راست انسانی عمر بڑھانے کی دوا قرار دینا قبل از وقت ہے۔ کیونکہ ابھی تک انسانوں پر ایسی کوئی کنٹرولڈ ریسرچ نہیں ہوئی جو یہ ثابت کر سکے کہ روزانہ NMN کھانے سے انسانی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ سپلیمنٹس ہیں، ادویات نہیں، اس لیے یہ سخت سائنسی جانچ پڑتال سے بھی نہیں گزرتے۔ بالکل، تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ان تمام تحقیقات، کیڑوں، بندروں اور ان پاتھ ویز کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا جسم ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ بائیو کیمیکل نیٹ ورک ہے۔ اگر ہم کسی ایک چیز کو کیمیکل کے ذریعے زبردستی روکتے یا بڑھاتے ہیں تو اس کے مضر اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ فی الحال متوازن غذا لینا، بہترین نیند لینا، ورزش کرنا اور موٹاپے سے بچنا، ان سب کا کوئی بھی کیمیائی شارٹ کٹ لیبارٹری میں ایجاد نہیں ہو سکا ہے۔ یہ ایک تلخ لیکن سائنسی حقیقت ہے۔ 200 سال کی زندگی، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔
جی، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک معاشرے کے طور پر اتنی طویل عمر پانے کے لیے ذہنی، معاشی اور سماجی طور پر تیار ہیں؟ زمین کے وسائل کا کیا بنے گا؟ یہ واقعی ایسی سوچ ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ طویل عمری صرف ایک حیاتیاتی مسئلہ نہیں، ایک بہت بڑا سماجی چیلنج بھی ہوگا۔ لیکن زندگی اور موت اور ہمارے خلیوں کے اندر جاری یہ سنسنی خیز کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بالکل، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ تو ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ خوراک اور جنیات ہماری عمر پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ ہمارے اس سائنسی سفر کی اگلی کڑی میں ہم ان سورسز کو کھنگالیں گے جن میں ایک انتہائی قدیم طفیلیے یعنی ایک پیراسائٹ کا ذکر ہے۔ ایک قدیم طفیلیہ؟ جی ہاں، یہ وہ طفیلیہ ہے جس نے اربوں سال قبل ارتقاء کے شاندار سفر میں انسان کی مدد تو کی، لیکن حیرت انگیز طور پر آج وہی ہمارے بوڑھا ہونے اور موت کی طرف جانے کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ زبردست، یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ وہ قدیم طفیلیہ کیا ہے اور وہ ہمارے ہی خلیوں کے اندر کیسے چھپا بیٹھا ہے؟ اگلی بار اس پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔ ہم اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارا سفر مسلسل جاری ہے اور پچھلی نشست میں ہم نے انسانی جسم کے جن رازوں پر بات کی تھی، آج ہم اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی کے سب سے بڑے سوال پر غور کریں گے۔ یعنی سب سے بڑا سوال کہ ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں اور کیا ہم موت کو ہرا سکتے ہیں؟ بالکل۔ آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مواد 3 نہایت دلچسپ چیپٹرز پر مبنی ہے جو سیلولر بائیولوجی یعنی خلیات کی سائنس اور موت سے بچنے کی سائنسی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور اس میں ویمپائر بلڈ یا زومبی سیلز جیسے حیران کن موضوعات بھی شامل ہیں جو سننے میں کسی کہانی جیسے لگتے ہیں۔ صحیح کہا، ہمارا مقصد ان مشکل سائنسی حقائق کا نچوڑ نکالنا ہے تاکہ سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ عمر بڑھنے کا اصل سائنسی سبب کیا ہے۔ اور کون سی کوششیں واقعی مفید ہیں اور کون سی محض پاگل پن؟ ٹھیک ہے، آئے اسے کھولتے ہیں۔ اگر روزمرہ زندگی کی ایک عام سی مثال لی جائے تو ایک عام دادا جو اپنے 10 سالہ پوتے کے ساتھ کھیل کر تھک جاتا ہے، وہ اکثر یہی سوچتا ہے کہ بچوں میں اتنی توانائی آتی کہاں سے ہے؟ اس کا جواب دراصل 2 ارب سال پہلے کے ایک واقعے میں چھپا ہے۔ 2 ارب سال؟ اچھا۔ جی، اس وقت جب ایک چھوٹے خلیے یعنی سیل کو ایک بڑے خلیے نے نگل لیا تھا، دونوں بچ گئے اور وہ چھوٹا خلیہ آج ہمارے اندر مائٹوکونڈریا کی شکل میں موجود ہے۔ یہ سچ میں حیران کن ہے۔ یہاں لن مارگولس نام کی ایک باغی سائنسدان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ کارل ساگن کی اہلیہ بھی رہیں اور جنہوں نے کہا تھا کہ ایک اچھی بیوی اور عظیم سائنسدان ایک ساتھ بننا ناممکن ہے۔ مارگولس نے ہی یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مائٹوکونڈریا اصل میں بیکٹیریا تھے جو ہمارے خلیوں میں مہمان بن کر رہ گئے۔ مطلب ہمارے امرے کا مسافر۔ توانائی کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں لکڑی، ہوا یا دھوپ کی توانائی کو ایک دوسرے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لکڑی سے چکی نہیں چلائی جا سکتی تھی نا۔ صحیح، لیکن آج بجلی ایک یونیورسل توانائی ہے۔ بالکل اسی طرح مائٹوکونڈریا ہماری خوراک کو ATP یعنی خلیے کی بجلی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مائٹوکونڈریا شوگر کو جلاتا ہے تو کچھ نقصان دہ مالیکولز بنتے ہیں جنہیں فری ریڈیکلز کہتے ہیں۔ مطلب وہی فری ریڈیکل تھیوری؟ بالکل، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کے اندر زنگ لگ رہا ہو۔ اچھا، تو اس زنگ کا حل کیا ہے؟ لوگوں نے تو سوچا کہ وائٹامن ای یا سی کھانے سے یہ زنگ رک جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔ واقعی؟ کیونکہ 23,000 لوگوں پر ہونے والی تحقیق نے ثابت کیا کہ ان گولیوں یا سپلیمنٹس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ بعض اوقات یہ نقصان دہ ہیں۔ اصل حل ادویات میں نہیں ہے بلکہ ایکسرسائز میں ہے۔ یعنی ورزش؟ جی، اسے ہارموسس کہتے ہیں۔ جو چیز ہمیں مارتی نہیں وہ ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش جسمانی توانائی کے نظام کو نئے اور بہتر مائٹوکونڈریا بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جسم میں کچھ خلیے تقسیم ہونا بند کر دیتے ہیں لیکن مرتے نہیں۔ انہیں سینیسنٹ سیلز یا زومبی خلیے کہتے ہیں۔ زومبی خلیے یہ زہریلے مواد خارج کرتے ہیں جس سے جسم میں درد اور سوجن یعنی انفلیمیجنگ ہوتی ہے۔ چوہوں پر تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان زومبی خلیوں کو نکالنے سے زندگی میں 20 سے 30% اضافہ ہوتا ہے۔
یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، سائنسدانوں نے یاماناکا فیکٹرز کا استعمال کرتے ہوئے چوہوں کے جسم کو واپس جوان کرنے کی کوشش کی۔ ڈیوڈ سنکلیئر کی تحقیق میں یہاں تک کہ اندھے چوہوں کی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن اس کا ایک خطرہ بھی تو ہے نا؟ صحیح کہا، اس سے کینسر یعنی ٹیریٹوماز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت احتیاط طلب کام ہے۔ اچھا، جب ہم موت کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں تو ویمپائر بلڈ یا ڈریکولا کی کہانیاں یاد آتی ہیں۔ پرابیوسس کے تجربات، جس میں سائنسدانوں نے بوڑھے اور جوان چوہوں کے خون کی نالیوں کو آپس میں جوڑا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جوان خون نے بوڑھے چوہوں کے پٹھوں اور دماغ کو جوان کر دیا۔ لیکن بوڑھے خون نے جوان چوہوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس تحقیق کے آتے ہی کچھ امیروں نے $8,000 فی لیٹر کے حساب سے جوان لوگوں کا خون خریدنا شروع کر دیا۔ $8,000؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ جی، جس پر FDA کو سختی سے پابندی لگانی پڑی۔ یہ واقعی پاگل پن ہے۔ تو کیا واقعی ہم ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہاں کرائیونکس کا ذکر آتا ہے۔ الکور جیسی کمپنیاں $2 لاکھ میں مردہ جسم لکوڈ نائٹروجن میں محفوظ کر رہی ہیں۔ بیس بال کھلاڑی ٹیڈ ولیمز کا سر بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ لیکن یہ سائنسی اعتبار سے کتنا کھوکھلا ہے؟ بہت کھوکھلا۔ اسٹرابیری کو فریز کر کے پگھلانے کی مثال لے لیجئے۔ جیسے اس کے خلیے پھٹ جاتے ہیں، ویسے ہی انسانی جسم کے خلیے بھی برف بننے سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور ٹرانس ہیومنزم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلیکن ویلی کے امیر ترین لوگ جیسے ایلون مسک سمجھتے ہیں کہ دماغ صرف ایک کمپیوٹر ہے جسے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو دماغ صرف وائرز کا جال نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک مکمل زندہ نظام ہے؟ بالکل، یہ ہارمونز اور جسم کے ساتھ جڑا ہوا ایک زندہ نظام ہے۔ بغیر جسم کے دماغ کا تصور بالکل بے معنی ہے۔ پھر ایک لمبی داڑھی والے کمپیوٹر سائنٹسٹ اوبری دی گرے کا دعویٰ ہے کہ 1000 سال جینے والا پہلا انسان پیدا ہو چکا ہے، ان کا سینس پروگرام۔ اصل جیرنٹولوجی یعنی عمر رسیدگی کے ماہرین اسے سائنسی مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل اڑنے والے سور یا فلائنگ پگز بننے جیسی مثال ہے۔ فلائنگ پگز، یہ اچھا طنز ہے۔ آخر میں بات اس پر آتی ہے کہ اصل مقصد ہمیشہ زندہ رہنا نہیں بلکہ کمپریشن آف موبیڈیٹی ہے۔ صحیح، یعنی جب تک زندہ رہیں، صحت مند رہیں، بیماری کے عرصے کو کم سے کم کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایکسرسائز سے مائٹوکونڈریا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور جوان خون کے تجربات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ اور امیر ترین لوگوں کا موت سے بھاگنا فی الحال صرف ایک مہنگی سائنس فکشن ہے۔ سننے والوں کو یہی یاد رکھنا چاہیے کہ مہنگی گولیوں سے بہتر اپنی روزمرہ کی زندگی اور ورزش پر دھیان دینا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں ایک آخری اور گہرا سوال دے کر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کہ سائنس ہمیں 120 سال تک بالکل صحت مند اور جوان رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ 120 سال؟ جی، اگر انسانی زندگی اتنی لمبی ہو جائے تو ہمارے رشتے، ہمارا کریئر اور ہماری روحانیت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا وقت کی قدر تب بھی اتنی ہی رہے گی جب ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ انہی سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر اور اس لمبی زندگی کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں پر ہم اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے سیکھتے رہیے اور جوان رہیے۔ اس تفصیلی جائزے کے جی ہاں بالکل آخری اور اختتامی حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے اہم بڑھاپے اور طویل عمری کی بائیولوجی یعنی حیاتیات کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، اور میرا خیال ہے وہ حصہ کافی سنتے ہوئے بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ لیبارٹریز میں سائنسدان کس طرح خلیوں اور جینز کی سطح پر کام کر رہے ہیں تاکہ انسان زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکیں۔ لیکن آج ہم اس بحث کو ایک بالکل مختلف اور سچ پوچھیں تو قدر سنگین موڑ دینے والے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ آج ہم سائنس کی لیبارٹری سے نکل کر حقیقی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ جی، اور جو اس کتاب کا آخری باب ہے نا، اس کا عنوان ہی بہت زبردست ہے کہ کیا ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے؟ اب ہمارا فوکس اس بات پر بالکل نہیں ہے کہ ہم 120 سال کی عمر تک کیسے پہنچیں، بلکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور معاشرہ اس کے لیے واقعی تیار ہیں؟
اہت تفصیلی جائزے کے جی ہاں بالکل آخری اور اختتامی حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے اہم بڑھاپے اور طویل عمری کی بائیولوجی یعنی حیاتیات کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، اور میرا خیال ہے وہ حصہ کافی سنتے ہوئے بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ لیبارٹریز میں سائنسدان کس طرح خلیوں اور جینز کی سطح پر کام کر رہے ہیں تاکہ انسان زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکیں۔ لیکن آج ہم اس بحث کو ایک بالکل مختلف اور سچ پوچھیں تو قدرے سنگین موڑ دینے والے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ آج ہم سائنس کی لیبارٹری سے نکل کر حقیقی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ جی، اور جو اس کتاب کا آخری باب ہے نا، اس کا عنوان ہی بہت زبردست ہے کہ کیا ہمیں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے؟ اب ہمارا فوکس اس بات پر بالکل نہیں ہے کہ ہم 120 سال کی عمر تک کیسے پہنچیں، بلکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور معاشرہ اس کے لیے واقعی تیار ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو بظاہر تو بہت سادہ اور اہم پرکشش لگتا ہے کہ بھئی کون زیادہ نہیں جینا چاہتا، لیکن جب ہم اس کے معاشرتی اور معاشی اثرات کو دیکھتے ہیں تو اس کے مضمرات بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ تو اس گفتگو کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مختلف ریسرچ کی مدد سے ایک مکمل اور غیر جانبدارانہ تصور پیش کریں کہ اگر انسان کی اوسط عمر اچانک بہت زیادہ بڑھ جائے تو آبادی، معیشت اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اور سب سے بڑھ کر موت کے اس فلسفے پر کیا اثر پڑے گا جس نے صدیوں سے انسانی زندگی کو ایک مقصد دیا ہوا ہے؟ تو پھر چلیں سب سے پہلے اس کے معاشی اور آبادیاتی پہلو پر بات کرتے ہیں، کیونکہ کتاب میں اسے ایک ٹک ٹک کرتے ٹائم بم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب آج کل 90 سال یا اس سے زیادہ کی عمر تک زندہ رہنا ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ اب کوئی انوکھی بات نہیں رہی۔ لیکن آج میڈیکل سائنس نے اسے ممکن بنا دیا ہے۔ انفرادی سطح پر تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن معیشت کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج کیسے بنتا جا رہا ہے؟ اس چیلنج کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ڈیموگرافکس یا آبادیاتی اعداد و شمار کو دیکھنا ہوگا۔ بلند آمدنی والے یا ترقی یافتہ ممالک میں اس وقت 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی تعداد کل آبادی کا تقریباً 20% ہو چکی ہے۔ 20%؟ یہ تو ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اندازوں کے مطابق موجودہ وقت سے لے کر 2050 تک دنیا کے کئی خطوں میں یہ تعداد دگنی ہو جائے گی، یعنی 40% تک جا سکتی ہے۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہ کیا؟ ایک طرف تو بوڑھے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف دنیا بھر میں لوگ اب بچے کم پیدا کر رہے ہیں۔ شرح پیدائش میں کمی کا یہ رجحان جو پہلے صرف مغربی ممالک تک محدود تھا، اب تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ تو ایک عجیب سی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اگر نوجوان کم ہوں گے اور بوڑھے زیادہ تو معیشت کا پہیہ کون چلائے گا؟ کتاب میں ایشیا کے بعض ممالک کی بڑی زبردست اور کسی حد تک خوفناک مثال دی گئی ہے نا؟ ہاں، وہ ایشیا والی مثال بہت چشم کشا ہے۔ وہاں شرح پیدائش اتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے کہ ماہرین کے مطابق مستقبل میں شاید ایک کام کرنے والے نوجوان کے کندھوں پر 2 ریٹائرڈ افراد کا معاشی بوجھ ہو۔ یعنی ایک عام نوجوان اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گا یا ان 2 بزرگوں کی پینشن اور صحت کے اخراجات اٹھائے گا؟ یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے۔ بالکل ناممکن ہے، اور اگر ہم اسے وسیع تر معاشی تناظر میں دیکھیں تو یہ صورتحال کسی بھی ملک کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ فرض کریں کہ جدید سائنس کی مدد سے ہم نے انسانوں کی عمر تو بڑھا دی، لیکن ان کی صحت کے گرنے کے عمل کو نہ روک سکیں۔ یعنی لوگ 100 سال تک تو جی رہے ہیں، لیکن آخری 20 یا 30 سال وہ مختلف بیماریوں کا شکار رہ کر ہسپتالوں یا بستر پر گزارتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا بھر کے پینشن فنڈز اور ہیلتھ کیئر یعنی صحت عامہ کے نظام مکمل طور پر بیٹھ جائیں گے۔ ذرا سوچیں، یہ پینشن کے نظام اس وقت بنائے گئے تھے جب انسان کی اوسط عمر کم تھی اور لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بمشکل 5 سے 10 سال جیتے تھے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اب اگر ایک شخص 60 سال میں ریٹائر ہو کر مزید 30 یا 40 سال تک پینشن اور سرکاری ہسپتالوں پر انحصار کرے گا تو کوئی بھی معیشت یہ بوجھ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ نکتہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات جو کتاب میں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ طویل عمری کے یہ فوائد سب کو برابری کی بنیاد پر نہیں ملیں گے۔ عدم مساوات کا مسئلہ۔ جی،
ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جب میڈیکل سائنس ترقی کرے گی تو پوری انسانیت کو 120 سال کی صحت مند زندگی نصیب ہو جائے گی، لیکن کتاب کے حقائق اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں۔ یہاں امیر اور غریب کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو ایک امیر شخص ایک غریب شخص کی نسبت اوسطاً 15 سال زیادہ جیتا ہے۔ 15 سال کا فرق ایک ہی ملک میں رہنے والوں کے درمیان، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور چلیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ امریکہ میں تو ہیلتھ کیئر بہت مہنگی ہے اس لیے ایسا ہے، لیکن برطانیہ کی مثال لے لیں، وہاں تو نیشنل ہیلتھ سروس یا NHS کے تحت سب کو یکساں اور مفت طبی سہولیات حاصل ہیں۔ بالکل، وہاں تو سب برابر ہونا چاہیے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں بھی امیر اور غریب کی عمر کے درمیان تقریباً 10 سال کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق ہمیں ایک بہت خطرناک مستقبل کی جھلک دکھا رہا ہے۔ بالکل، ہم یہ جانتے ہیں کہ طب کے میدان میں جب بھی کوئی نئی اور انقلابی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ شروع میں انتہائی مہنگی ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی سے سب سے پہلے دنیا کا امیر ترین طبقہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی انوبر مارکیٹ میں اینٹی ایجنگ یا بڑھاپا روکنے والے جدید جین تھراپی کے علاج آ جاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے شروع میں لاکھوں ڈالرز کے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر اگر یہ علاج بلڈ پریشر کی عام گولیوں کی طرح سستے اور سب کی پہنچ میں نہ ہوئیں تو یہ عدم مساوات کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اس سے ایک بہت سنگین خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ نسل انسانی شاید 2 مستقل حیاتیاتی طبقات میں بٹ جائے۔ 2 حیاتیاتی طبقات؟ یعنی ایک وہ طاقتور اور ارب پتی طبقہ جو مہنگے علاج کے ذریعے 150 سال تک لمبی، بھرپور اور صحت مند زندگیاں گزارے گا اور اپنی دولت کئی نسلوں تک بڑھاتا رہے گا۔ جی، اور دوسرا وہ عام یا غریب طبقہ جو ان جدید سہولیات سے محروم رہ کر آج کی طرح 70 یا 80 سال میں ہی دم توڑ دے گا۔ یہ صورتحال معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ بہت خوفناک منظرنامہ ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں اور ریٹائرمنٹ اور کام کی بات کریں تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک پرامید منظرنامہ سچ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی علاج سستا ہو جاتا ہے اور لوگ 100 سال سے زیادہ جینے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ نوجوانوں کی تعداد کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو اپنے کیریئر بھی لمبے کرنے پڑیں گے۔ ہم مٹھی بھر نوجوانوں پر پوری بوڑھی آبادی کا بوجھ تو نہیں ڈال سکتے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنی عمر کی 70 یا شاید اسی کی دہائی تک کام کرنا پڑے گا۔ بالکل، اور کتاب میں فرانس میں ہونے والے مظاہروں کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں 12 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے تھے، اور ان کا غصہ کس بات پر تھا؟ صرف اس لیے کہ حکومت نے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کرنے کی تجویز دی تھی۔ صرف 2 سال کے اضافے پر پورا ملک جام ہو گیا تھا۔ جی ہاں، تو اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو 75 سال تک کام کرنا ہے تو وہ تو مانیں گے ہی نہیں۔ وہ مظاہرے دراصل اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم انسانی مشقت اور کام کی نوعیت کو ایک ہی پیمانے سے نہیں ناپ سکتے۔ اس سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر سب کے لیے ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ دفتر میں ایئر کنڈیشن کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے والوں اور دھوپ میں محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ ایک شخص جو کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے یا کوئی وکیل ہے، وہ تو شاید 75 سال کی عمر میں بھی اپنا کام بڑی خوشی سے کر لے۔ ہاں، کیونکہ اس کا کام جسمانی مشقت کا نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو کسی فیکٹری میں بھاری مشینیں چلاتا ہے، سڑکوں پر کھڑے ہو کر مزدوری کرتا ہے یا ٹرک چلاتا ہے، کیا اس کا جسم اسے اس بات کی اجازت دے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ سب کے لیے ایک ہی عمر میں ریٹائرمنٹ کا قانون بنانا زمینی حقائق کے بالکل خلاف اور غیر منصفانہ ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گی۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان کا تجربہ بڑھتا ہے اور وہ اپنے کام میں زیادہ ماہر ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ایک عام تاثر ہے۔ کتاب میں ان لوگوں کے دعووں کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچ نہیں ہے کہ ہم ایک 60 سالہ تجربہ کار سرجن یا جج پر ایک 25 سالہ نوجوان سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ تو پھر کام کی صلاحیتوں کو لے کر یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ دماغ تو ان کا چل رہا ہوتا ہے نا؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے، اور دراصل یہیں پر ہمیں تجربے اور تخلیقی جدت یعنی نئی اختراعات کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نے سرجن اور جج کی مثال دی، بالکل وہاں برسوں کا تجربہ کام آتا ہے۔
تو پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ تب آتا ہے جب کچھ بالکل نیا تخلیق کرنا ہو، کسی پرانے نظام کو توڑ کر ایک نئی سوچ لانی ہو۔ اسے آسان الفاظوں میں یوں سمجھیں کہ ہمارے دماغ کی دو طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کو آپ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو سمجھ لیں۔ ہارڈ ڈرائیو جس میں ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے؟ بالکل، اس میں آپ کی ساری زندگی کی معلومات، ذخیرہ الفاظ اور تجربات محفوظ ہوتے ہیں۔ اسے سائنس کی زبان میں کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور یہ عمر کے ساتھ بہتر ہوتی ہے۔ لیکن دوسری صلاحیت، جسے فلوئڈ ایبیلٹیز کہا جاتا ہے، اسے آپ کمپیوٹر کی ریم سمجھ لیں۔ ریم یعنی جو فوری کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جی، یہ فوری فیصلہ کرنے، نئی اور غیر متوقع معلومات کو تیزی سے پروسیس کرنے اور آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی صلاحیت ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ ریم 20 سال کی دہائی کے بعد ہی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بالکل نیا آئیڈیا لانا ہو جو پرانی روایات کو چیلنج کرے تو اس کے لیے وہ نوجوانوں والی دماغی ریم چاہیے ہوتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کتاب میں تھامس ایڈیسن کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ جی، ایڈیسن 30 سال سے کم عمر کے تھے جب انہوں نے اپنی ریسرچ لیبارٹری بنائی اور بلب ایجاد کیا۔ اور اگر ہم آج کے دور کی ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو گوگل، ایپل اور مائکروسافٹ جیسی سب سے بڑی کمپنیوں کے بانیوں نے اپنی بہترین تخلیقات اور سب سے بڑی کامیابیاں اپنی جوانی میں ہی حاصل کی۔ صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں، کتاب میں ادب جیسی صنف کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، جہاں ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بزرگ ہی سب سے اچھی اور گہری کتاب لکھے گا، لیکن مشہور مصنف کازوئے ایشیگورو کا ماننا ہے کہ بیشتر عظیم مصنفین کا بہترین کام بھی 45 سال کی عمر سے پہلے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے مشہور ریاضی دان جی ایچ ہارڈی نے اپنی کتاب میں ایک بہت ہی مشہور بات لکھی تھی کہ ریاضی نوجوانوں کا کھیل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں جہاں 50 سال کی عمر کے بعد کسی نے ریاضی کی دنیا میں کوئی بہت بڑا نیا اور انقلابی کارنامہ انجام دیا ہو۔ یعنی تجربہ آپ کو چیزوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے، لیکن دنیا کو بدلنے والی چنگاری عام طور پر جوانی کے دور میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر لوگ لمبی عمر پائیں گے اور اپنے عہدوں پر بیٹھے رہیں گے تو طاقت اور وسائل کا توازن بری طرح بگڑ جائے گا۔ وہ تو حقیقت میں ابھی سے بگڑ چکا ہے۔ بالکل، اگر ہم معاشی اعداد و شمار دیکھیں تو ایسے خاندان جن کے سربراہ کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، ان کے پاس ان خاندانوں کے مقابلے میں 15 سے 20 گنا زیادہ دولت ہے جن کے سربراہ کی عمر 35 سال سے کم ہے۔ 15 سے 20 گنا زیادہ، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آج کے دور میں ایک 30 سالہ نوجوان کے لیے اپنا گھر خریدنا ایک خواب بن چکا ہے، جبکہ دولت ساری بوڑھے طبقے کے ہاتھ میں جمع ہو چکی ہے۔ اس نظام کو ایک طرح سے جیرنٹوکریسی یعنی بزرگوں کی حکمرانی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ طاقت کا التکاز صرف دولت اور بینک بیلنس تک محدود نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے ہر شعبے میں، خاص طور پر فیصلہ سازی کے اعلیٰ ترین عہدوں پر نظر آتا ہے۔ سیاست کی دنیا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جی، دنیا کے سب سے طاقتور سمجھے جانے والے ملک امریکہ کی سیاست کو دیکھ لیں۔ کتاب اس کا غیر جانبدارانہ حوالہ دیتی ہے، بغیر کسی سیاسی ایجنڈے کے، صرف عمر کے تناظر میں۔ بالکل، جیسے صدر جو بائیڈن، جن کی عمر انتخابات کے وقت 81 سال ہوگی، اور ان کے مدعا مقابل ڈونلڈ ٹرمپ جو 78 سال کے ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم میڈیا کی دنیا میں دیکھیں تو روپرٹ مرڈاک جیسے افراد کی مثال دی گئی ہے، جو 90 سال سے زائد عمر میں بھی دنیا بھر کے میڈیا پر اپنا وسیع اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یہاں اس بحث کا مقصد کسی بھی رہنما کے نظریات کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف اس حقیقت کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح وسائل اور طاقت ایک مخصوص عمر کے افراد کے پاس مرتکز ہو چکے ہیں۔ جب طاقت برسوں تک انہی ہاتھوں میں رہتی ہے تو نوجوان نسل کے پاس آگے آنے کا موقع ہی نہیں بچتا۔ اور جہاں تک نئے خیالات اور مواقع کی بات ہے، تعلیمی اداروں کا حال تو اس سے بھی زیادہ فکر انگیز ہے، خاص طور پر ان بڑی یونیورسٹیوں میں جہاں پروفیسرز کے پاس تاحیات ملازمت کا حق موجود ہے اور ریٹائرمنٹ کی لازمی عمر ختم کر دی گئی ہے۔ جی، اور اس حوالے سے کتاب میں پیٹر مور نامی ایک ممتاز سائنسدان کا ذکر ہے، ہاں، جنہوں نے 70 سال کی عمر میں خود ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ ان کا ایک جملہ مجھے بہت ہی لاجواب لگا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی 70 سالہ سائنسدان اتنا لاجواب نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ ایک بہتر اور قابل 35 سالہ نوجوان نہ مل سکے۔ یہ سیدھا سیدھا نسلوں کے درمیان انصاف کا مسئلہ ہے۔ سوچیں کہ ایک 75 سالہ پروفیسر جو بھاری بھرکم تنخواہ لے رہا ہے، اگر وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کی تنخواہ میں 2 نئے
نوجوان اور پرجوش سائنسدانوں کو بھرتی کیا جا سکتا ہے، وہ نوجوان جو شاید مستقبل کی بڑی ایجادات کر سکیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ معاشرے کا ارتقا ہمیشہ ایک نسل سے دوسری نسل کو ذمہ داریاں منتقل کرنے سے ہوتا آیا ہے، اور یہاں اس بحث کا ایک اور بہت گہرا، جذباتی اور فلسفیانہ پہلو بھی سامنے آتا ہے جو سیدھا موت کی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ موت کی حقیقت یعنی فلسفیانہ لحاظ سے؟ جی، اگر سائنس کی مدد سے انسان نے واقعی بڑھاپے کو شکست دے دی اور موت کو کئی دہائیوں تک ٹال دیا، تو پھر زندگی کی اہمیت کیا رہ جائے گی؟ کتاب میں اس حوالے سے ماہر لسانیات گنیش دیوی کی ایک بہت خوبصورت اور کسی حد تک انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی مثال دی گئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ افراد معاشرے کے اس وسیع تر جسم میں بالکل خلیوں یا سیلز کی طرح ہیں۔ واہ، یہ واقعی ایک گہرا اور تھوڑا سا پریشان کر دینے والا تصور ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے جسم میں روزانہ لاکھوں خلیے مرتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے آتے ہیں، اور ہم ان کے مرنے کا سوگ نہیں مناتے، بلکہ اسی کی بدولت ہم زندہ رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ گنیش دیوی کا یہی ماننا ہے کہ افراد کی دنیا سے جانے سے معاشرہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے، ارتقا پاتا ہے اور نئی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ اگر پرانے خلیے مرنا بند کر دیں تو جسم میں کیا ہوتا ہے؟ کینسر پیدا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اسی طرح اگر معاشرے سے لوگوں کا جانا رک جائے تو شاید معاشرے کا ارتقا ہی رک جائے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے اعداد و شمار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عام لوگ اس حوالے سے کافی حد تک حقیقت پسند ہے۔ ان کے سروے میں کیا سامنے آیا؟ ان کے سروے میں زیادہ تر لوگوں نے یہی رائے دی کہ عمر بڑھنے کے عمل کو بہت زیادہ سست کرنا یا روکنا طویل مدتی طور پر معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور شاید یہی موت کا وہ خوف اور وقت کی وہ پابندی ہے جو دراصل ہماری زندگی کو معنی دیتی ہے۔ کتاب میں ایلیسن ایریف اور باربرا ہرنر کے حوالوں سے بڑی گہری بات کی گئی ہے کہ ہم موت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ موت زندگی کو قیمتی بناتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ موت ہی وہ واحد حقیقت ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارے اندر کچھ کرنے کی ہنگامی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنے خواب پورے کریں، ورنہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس 300 سال ہیں تو ہم تو بس ایک لامنتہائی وقت میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ بالکل، ہم شاید آج کا کام کل پر اور کل کا کام اگلی صدی پر ٹالتے رہیں۔ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے، اور چونکہ اب ہم اس گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس پوری بحث کا ایک جامع نچوڑ نکالا جائے۔ جی، تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے پر مکمل قابو پانے کی سائنس بے حد پیچیدہ ہے۔ اس کا موازنہ ہم کینسر کے علاج کی تاریخ سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1971 میں امریکی صدر نکسن نے بہت جوش و خروش کے ساتھ کینسر کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، اور امید ظاہر کی تھی کہ جلد ختم ہو جائے گا۔ جی، لیکن آج نصف صدی گزرنے کے بعد اگرچہ ہم نے علاج میں زبردست پیش رفت کی ہے، لیکن کینسر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ بڑھاپے کے خلاف سائنس کا سفر بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں امارا کے قانون یعنی اماراز لا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ قانون کیا کہتا ہے؟ یہ قانون کہتا ہے کہ ہم انسان کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے قلیل مدتی اثرات کا بہت زیادہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بس کل ہی دنیا بدل جائے گی، لیکن ہم اس کے طویل مدتی اثرات کو ہمیشہ کم کر کے ہانکتے ہیں۔ شروع میں شاید ہمیں اینٹی ایجنگ ادویات سے مایوسی ہو، لیکن 50 یا 100 سال بعد یقیناً اس کے بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ مستقبل کی جادوئی اور انقلابی گولیاں اور جین تھراپیز مارکیٹ میں نہیں آ جاتی، تب تک ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے پاس کوئی عملی راستہ ہے؟ مصنف نے اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ لیکن مؤثر طریقے سے دیا ہے۔ انہوں نے مشہور مصنف مائیکل پولن کا وہ زبردست قول دہرایا ہے کہ خوراک کھائیں، زیادہ نہیں، اور زیادہ تر پودے، یعنی سادہ غذا۔ بالکل، یہ بات کئی سائنسی حوالوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہماری موجودہ دور کی بہترین اینٹی ایجنگ ادویات لیبارٹری میں بنی ہوئی مہنگی دوائیاں نہیں ہیں، بلکہ متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور روزانہ پرسکون نیند ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو بغیر کسی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ کے ہماری زندگی کی طوالت اور اس کے معیار دونوں کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ہمیں کل کی کسی خیالی دوا کا انتظار کرتے ہوئے اپنے آج کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس طویل اور فکر انگیز بحث میں بارہا دیکھا،
طویل عمری صرف اور صرف بایولوجی یا ادویات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا پیچیدہ سوال ہے جو براہ راست ہماری معاشرت، معیشت، روزمرہ کی زندگی اور انفرادیت کے تانے بانے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور اب اس کتاب کے سفر کو ہم ایک حتمی اور انتہائی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا موقع ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر مستقبل کی سائنس ہمیں واقعی ایک ایسی منزل پر لے جائے جہاں ہم عمر بڑھنے کے عمل کو مکمل طور پر شکست دے دیں۔ یعنی موت کا خوف ختم ہو جائے۔ جی، اگر انسان واقعی 300 سال تک جینے لگیں اور موت کا وہ خوف یا زندگی ختم ہونے کی وہ جو ایک عجلت اور جلدی ہوتی ہے وہ ذہنوں سے بالکل مٹ جائے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان اس 300 سال کی لامتناہی اور طویل زندگی میں موجودہ اسی سالوں کی زندگی کے مقابلے میں بہت کم کامیابیاں اور شاہکار تخلیق کرے گا؟ کیونکہ وقت ختم ہونے کی کوئی ڈیڈ لائن ہی نہیں ہوگی۔ بالکل، جب سر پر وقت ختم ہونے کی کوئی ڈیڈ لائن ہی باقی نہیں رہے گی تو کچھ نیا، شاندار اور جلدی کرنے کا وہ جذبہ بھی شاید ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے اور زندگی کی اصل قدر و قیمت کے بارے میں ہمارے زاویے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اس فکر انگیز تصور کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم ملیں گے کسی نئی تحقیق اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔